गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। मेरे साथ है सबीन फारूक। नींद पूरी है? कभी कभी ये सवाल भी कर लेना चाहिए। नहीं ये हो कभी जाता कभी है। नहीं भी होती ना, इट्स नॉर्मल, बट जिंदगी चलती रहती है। देखें, मैं हमेशा ये बात सोचती हूँ कि देखें, हम हमेशा शुएब ये बात कर रहे होते हैं कि हम ऐसा फील कर रहे हैं, हम वैसा फील कर रहे हैं, हमें हमारा कुछ करने को दिल नहीं कर रहा, बट लाइफ गोज ऑन। हाँ, that's true. आई मीन जिंदगी गुजरती जाती है, कोई काम रुकता गुजर नहीं ही है, जाती है जिंदगी। कोई वाह। काम रुकता नहीं है। इनफैक्ट आप इस दुनिया से जब चले जाते हैं तो आपकी रिप्लेसमेंट आई मीन विद इन डेज आ जाती है। मैं उन लोगों के लिए भी ये बात कर रही हूँ जो कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहे होते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पे तो हर रोज़ ऐसा वक्त नहीं आता, ना ही ऐसी कोई चीज़ होती है, बट ओवरऑल मैंने कुछ लोगों को इस तरह से देखा है कि वो बिल्कुल वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पाते अपनी ज़िंदगी में। बस हमने एक इदारे को एक फुल अपनी डेडिकेशन देनी है, फुल अपनी एफर्ट देनी है, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, बट एट द सेम टाइम अपने लिए जीना भी सीखें, अपने लिए वक्त निकालें। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपने लिए वक्त निकालना, अपने लिए जीना, अपने पैशन को सर्व करना, मुझे एक मोटिवेशन होती है उसको लेकर आगे चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो जो मकसद होता है ना जीने का, कभी कभी अचानक से आपकी ज़िंदगी का मकसद बिल्कुल बदल जाता है। ज़िंदगी में कोई एक वाक़या ऐसा हो जाता है, यानी एक इंसिडेंट, एक मोमेंट ऐसा आता है कि आपको ये महसूस होता है कि अब ज़िंदगी का बिल्कुल जो मकसद है ना वो बदल गया है। ऐसे बहुत से वाक़यात आपके माइंड में आ रहे होंगे, हमारे सामने भी आ रहे होते हैं। ये बात हम इसलिए भी कर रहे हैं कि कल से एक बात जो कि जिसका बहुत ज़्यादा डिस्कशन का हिस्सा है वो है सना यूसुफ के इंसाफ से मुताल्लिक़। और ये बात मैंने इसलिए कि ज़िंदगी का मकसद कि उनकी फ़ैमिली के ज़िंदगी का मकसद क्या था, क्या बन गया था कि सना को इंसाफ मिले। उस प्यारी सी बच्ची, उस मासूम सी बच्ची जिसे कत्ल कर दिया गया था सिर्फ किस वजह से कि उसने एक लफ्ज़ कहा था नहीं। यानी लड़की का इनकार उसकी मौत की वजह बन गया, उसके कत्ल की वजह बन गया। और जिस तरीके से उसको मारा गया, उसके बाद ज़ाहिर पूरा ट्रायल चला और कल उसके कातिल को उम्र हयात को सज़ा हुई है, डेथ सेंटेंस उसको। यस, बिल्कुल। उनकी वालदा से मुतालिक सोशल मीडिया पे वीडियो सर्कुलेट करी थी जहाँ पूछा गया कि आप जस्टिस सिस्टम से, इंसाफ से क्या आप मुतमईन हैं, सेटिस्फाइड हैं। शी सेड मैं सेटिस्फाइड हूँ, बट देन उसके बाद जो मोमेंट था कि शी स्टार्टेड क्राइंग। आप देखें, बहुत ज़रूरी है कि इंसाफ मिले। हम सब ने आवाज़ उठाई सोशल मीडिया पे, उसके पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की और इंसाफ मिला, लेकिन वो ज़िंदगी वापस नहीं आई। उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई, उनके पेरेंट्स की ज़िंदगी, उस मासूम बच्ची की इतनी छोटी उम्र में ज़िंदगी चली गई। तो किसी का एक जुनून, तरबियत का फुकदान, अपनी अनापरस्ती जो हमारे माशरे में है कि औरत इनकार नहीं कर सकती, रिजेक्शन का वर्ड जो है, जो सिखाया नहीं जाता हमारी यूथ को कि हाँ रिजेक्शन ज़िंदगी में फ़ेस करनी पड़ सकती है, पर्सनल लाइफ में भी फ़ेस करनी पड़ सकती है, प्रोफेशनल लाइफ में भी फ़ेस करनी पड़ सकती है। एंड यू शुड नो कि आपने उसको कोप अप कैसे करना है, ना कि ये कि आप इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी करें कि आप मर्डर कर दें किसी का, एक मासूम बच्ची का आप मर्डर कर दें। आए दिन ऐसे केसेस हमारी बच्चियाँ भुगत रही हैं, आए दिन हरासमेंट के केसेस सामने आ रहे होते हैं। हमेशा ये बात होती है नॉट ऑल मैन बट इट्स ऑलवेज अ मैन। आप इंसिडेंट निकालें, घर से बाहर जब आप निकलते हैं तो घर वाले कहते हैं, आपके वालिद जो कि ख़ुद मर्द हैं वो कहेंगे बेटा बाहर ना जाओ, ख़तरा है, इस टाइम बाहर ना जाओ। आप सेफ़ फील वो नहीं कर रहे होते, सेफ़ फील हम फील नहीं कर रहे होते। एक मर्द की तरफ से कभी ये नहीं कहा जाता एग्जैक्ट सेंटेंस जिसको आम करना चाहिए कि बेटी बाहर ना जाओ, मर्दों से मुआशरा सेफ़ नहीं है। मैं सारे मर्दों की बात नहीं कर रही यहाँ पे, मैं दोबारा इसको क्लैरिफाई करूँगी। बहुत सारे मर्द हजरात हैं जिन्होंने जो आवाज़ उठाते हैं हरासमेंट के अगेंस्ट, मिसोजिनी के अगेंस्ट, जो बात करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आके भी और अपनी ज़िंदगी में भी प्रैक्टिस करते हैं, बट ये बात कहना छोड़ दें नॉट ऑल मैन, इट्स ऑलवेज अ मैन। आप कोई भी केस उठा के देखें। बट मैं इसमें ये बात ज़रूर ऐड करूँगा सबीन के मेजॉरिटी केसेस जो एब्सोल्युटली राइट, ज़ाहिर है वहाँ पे हम देखते हैं मेजॉरिटी केसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर बात करना। और ज़ाहिर है कुछ ऐसे केसेस भी हमारे सामने आ जाते हैं जहाँ पे जो आपने बात की ना रिजेक्शन, हमारे यूथ को नहीं सिखाया जाता कि कैसे आपने उसको फेस करना है। चूँकि आपसे आई थिंक कोई 1-2 हफ्ते पहले एक और केस भी रिपोर्ट हुआ था जहाँ पे एक लड़के का कत्ल कर दिया गया था जस्ट इस वजह से कि उसने इनकार किया था। हाँ, वो अमाउंट बहुत थोड़ी है, लेकिन बिल्कुल वो अमाउंट भी है, लेकिन हाँ मेजॉरिटी केसेस में ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि लड़के
مرد وہ واقعی وہ جو ریجیکشن والا ایک ایلیمنٹ ہے وہ نہیں سکھایا جاتا ان کو کہ ہاؤ ٹو فیس دیٹ, ہاؤ ٹو کوپ اپ ود دیٹ, اور اس کے بعد جو ان کا ریئیکشن ہوتا ہے وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے, اتنا لیتھل ہوتا ہے کہ پھر کسی کی پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے. وہ ہم لفظ انصاف استعمال تو کرتے ہیں, بالکل ظاہر ہے ہمارا قانون ہے, ہر چیز اپنی جگہ. آپ نے بڑی اچھی بات کی سبین کہ ظاہر ہے وہ جو لڑکی ہے وہ جو بچے واپس تو نہیں آئے گی, وہ چلی گئی ہے. کل میں یہی بات سوچ رہی تھی شعیب, جب وہ اس کی والدہ کا ان کی ایموشنز جس طرح سے ہم نے دیکھے سوشل میڈیا پہ, تو مطلب میں یہی سوچ رہی تھی, میں نے کہا وہ سیٹسفائیڈ ضرور ہیں کہ انصاف ملا ہے ان کی بیٹی کو, بٹ ان کی بیٹی واپس نہیں آئی. یہ مطلب جسٹ امیجن فار اے سیکنڈ کہ آپ کی زندگی میں کوئی آپ کا اتنا پیارا مطلب آپ کا اتنا پیارا آپ سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا جائے, اور وہ بھی بے گناہ. اس کو اور گناہ گار بھی اگر انفیکٹ اگر ہے تو اس کے لیے قانون موجود ہے, نہ کہ یہ کہ آپ اٹھیں اور آپ خود اپنا قانون جو ہے وہ بنانا شروع کر دیں اور اٹھ کے کسی کا بھی قتل کر دیں. یہ ایموشنل ریگولیشن اس کی بہت ضرورت ہے کہ کیسے ہماری یوتھ کو سکھائی جائے. ہم آگے چل کے اس پہ بات بھی ضرور کریں گے اگلے اپنے کسی شو میں, اور ہم چاہیں گے آپ بھی اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں, بیکاز پتہ نہیں خوشی کا لفظ تو استعمال ہی نہیں ہو پا رہا. صحیح بات ہے, ذہن سے ہی نہیں گزر رہا. بے شک ایسے ہے. بس یہ ہم دعا ضرور کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا کوئی کیس رپورٹ نہ ہو. آمین. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس ایک واقعے سے سیکھیں, اپنے بچوں کی تربیت میں اس ایلیمنٹ کو ایڈ کریں, کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے ہی آس پاس کوئی اور ثنا اس طرح فیس تو نہیں کر رہی, کوئی اور عمر حیات جیسا شخص تو نہیں ہے. تو بہت امپورٹنٹ ہے اس پہ بات کرنا. اب ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے ہمارے کچھ سیگمنٹس جو ہم نے آج پلان کر رکھے ہیں کریں گے اس پر بات اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مختلف شہروں سے ہمیں ویژولز مل رہے ہوتے ہیں جہاں ہر گھر کے اوپر ہمیں سولر پینلز نظر آ رہے ہوتے ہیں نصب ہوئے. دی ادر ڈے آئی واز واچنگ اے ویڈیو آف ڈیرہ غازی خان, اور پورا شہر لٹرلی وہ جو ڈرون شاٹ تھا اس میں لگ رہا تھا کہ تقریباً ہر گھر کے چھت پر سولر پینل نصب تھے. اسی طرح اسلام آباد کی بات کریں, آپ کو کچھ سیکٹرز تو اسپیسیفکلی ایسا لگتا ہے کہ دے ڈیزائنڈ ود دا پریکٹس کہ وہاں پہ سولر پینلز ہیں, جیسے D12 از ون آف دوز ایگزامپلز. اس طرح بہت سے اور علاقے, بہت سے اور شہر, وہ چاہے پھر ریموٹ ایریاز ہوں, چاہے شہر ہوں, وہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں. آج سے چند سال پہلے تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ زیادہ جو رجحان تھا وہ تو آن گریڈ سسٹم پر, کہ اچھا آپ بجلی پیدا کر رہے ہیں, آپ گریڈ میں جا رہی ہے, یو یوزنگ اٹ. اس میں ایک ایشو جو کہ مجھے لگتا تھا وہ یہ ہے کہ اگر لائٹ چلی گئی ہے ڈیو ٹو اینی ریزن تو آپ بھی استعمال نہیں کر سکتے اپنے سولر پینل کو. اگر وہ بجلی پروڈیوس کر رہا ہے تو بھی. پھر لوگوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ اچھا ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس توانائی کو محفوظ, یعنی آپ اس کو اسٹور کرتے ہیں ان بیٹریز. اب بیٹریز آر ایکسپینسو, وائی بیکاز ہم اس کو امپورٹ کرتے ہیں. تو آج جو ہم یہ موضوع آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, چونکہ ایک بڑی زبردست خبر ہمارے پاس ہے, اور وہ یہ ہے کہ اب اس کی لوکل مینوفیکچرنگ ہے اس پر بات ہونا شروع ہوئی ہے. وہ کس طرح سے ہوگی, ہاؤ چائنا از ہیلپنگ اس, کیونکہ وزارت صنعت کا جو اسٹیپ ہے اور چائنا کے ساتھ جو کولیبوریشن ہے اس پر آج ہمیں بات کرنی ہے. اور ایک ایسی زبردست شخصیت ہمیں جوائن کیا جو کہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اس انڈسٹری کو, یعنی پاکستان سولر ایسوسی ایشن کو. بہت سے سیشنز کا حصہ ہوتے ہیں, اس پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ ایونٹس کا پارٹ ہوتے ہیں, مختلف ممالک میں ان کا وزٹ بھی ہو رہا تھا اس کو لے کر. تو دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی اب ہم سستی بیٹری لے پائیں گے. بات کرتے ہیں, آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جی حسنات خان سے. السلام علیکم حسنات, کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک. السلام علیکم. بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. شعیب کی میرا خیال ہے اسی سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا. ابھی اس وقت کیا حال بھی بتائیں, اور اس کے بعد مستقبل آپ سولر کے پرسپیکٹیو سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی تھوڑا سا اگر آپ کو میں بیک گراؤنڈ بتاؤں کچھ فگرز کے ساتھ, کہ جو پاکستان میں سولر امپورٹ ہوا ہے ٹوٹل ٹل ٹو ڈیٹ, دیٹ از 52 گیگا واٹ آف سولر پینلس. پاکستان کی جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے ان وچ انکلوڈ نیوکلیئر, تھرمل اینڈ ہائیڈرل اینڈ ایوری تھنگ, وہ ٹوٹل بنتی 46 گیگا واٹ. مطلب ہم نے پاکستان کی انسٹال کیپیسٹی سے زیادہ سولر کو امپورٹ کر چکے ہیں پاکستان کے اندر, وچ از ون آف اٹس اون کائنڈ پوری دنیا کے اندر, جس کی وجہ سے پوری دنیا کی نظر ہے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان نے اتنا زیادہ سولر کے اندر کیسے کام کیا ہے. ہم اگر اگزامپل لیتے ہیں تھائی لینڈ کی, تھائی لینڈ میں جو انسٹال کیپیسٹی ہے یا ڈیمانڈ ہے ان کی وہ 107 گیگا واٹس ہے, مطلب مور دین ڈبل ٹو پاکستان. لیکن جو ان کی انسٹال کیپیسٹی آف سولر ہے دیٹ از اونلی 1.5 گیگا واٹس, جو کہ کچھ بھی نہیں, بہت کم ہے.
ٹھیک. اسی طرح جیسے میں شروع کیا تھا میں نے کہا نہیں دیکھا تو نہیں سولر پینل میں نے وہاں پہ. بالکل ایسی ہے. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تھائی لینڈ کی, تو تھائی لینڈ میں بھی جو انسٹال کیپیسٹی سولرائزیشن کی ہے دیٹ از جسٹ 10 گیگا واٹس ابھی تک. اور پاکستان میں ہم 52 گیگا واٹس ہم نے امپورٹ کر لیا, اینڈ اراؤنڈ 40 گیگا واٹ جو ہے وہ انسٹال کیپیسٹی ہے یہاں پہ سولر کی. باقی جو 10 گیگا واٹ ہے وہ کچھ انسٹال ہو رہا ہے, کچھ اسٹیک ہوا ہوا ہے, کچھ اس طرح سے چل رہا ہے. کیپیسٹی سے کیا مراد ہے؟ جو ہماری انسٹال کیپیسٹی ہے کہ جو گورنمنٹ نے جو پاور پلانٹس ہیں وہ انسٹال کیے, دیٹ از انسٹال کیپیسٹی. اس کے بعد پھر ڈیمانڈ ہوتی ہے جو پبلک ڈیمانڈ جو ہوتی ہے, تو ہماری انسٹال کیپیسٹی جو ہے اسے بھی ہم نے ڈبل ٹائم ہم نے سولر ہم نے منگوا لیا ہوا ہے اور اس کو ہم نے انسٹال کر لیا ہوا ہے. تو اس لیے جو فیوچر ہے پاکستان کا, اب دیکھیں جو آپ نے سولر تو منگوا لیا اور وہ سب جنریٹ کر رہا ہے, مطلب اس نے جہاں پہ بھی کھڑا ہے اس نے بجلی جنریٹ کرنی, چاہے وہ نیٹ میٹرڈ ہے, چاہے نیٹ بلنگ ہے, چاہے وہ آن گریڈ ہے, چاہے آف گریڈ ہے, چاہے ہائبریڈ ہے. ٹھیک ہے. اب اس نے بجلی تو بنا رہے ہیں, تو اب اس کو اسٹور کرنے کے لیے جو نیکسٹ فیوچر ہے پاکستان میں دیٹ از بیٹری, جس کو ہم بیٹری اسٹوریج سسٹمس کہتے ہیں, انرجی اسٹوریج, تو بیسٹ کہتے ہیں اس کو ہم. تو وہ جو ہاؤس ہولڈ ہے اس میں چھوٹی بیٹری لگے گی, جو جس طرح بڑا انڈسٹری میں چلے جائیں گے, کمرشل میں جائیں گے, یا ہم گرڈ سائٹ پہ جائیں گے, تو وہ بیسٹ لگتا جائے گا, جو کہ آپ کو 1 کلو واٹ سے لے کے وہ 1 میگا واٹ یا 5, 6, 10, 20 میگا واٹ تک بھی جو بیٹری اسٹوریج سسٹمز ہیں وہ پاکستان میں آ رہے ہیں. اسی چیز کو دیکھ کے جس طرح پاکستان نے ہم نے بالکل مس کر دی تھی ٹرین لوکلائزیشن آف سولر پینلز کی, لیکن اس لیے جو منسٹری آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے along with EDB, کہ وہ جو مینوفیکچرنگ ہونی ہے پاکستان کے اندر اس کو ابھی سے پالیسی اس کو لے کر آ رہے ہیں. تو جو یہ بھی وہ PM کو پریزنٹ بھی ہونے والی ہے, اور اس کے بعد وہ امپلیمنٹیشن ہو جائیں گی جو ہمارا بجٹ آئے گا. ٹھیک ہے. تو اس میں جو اسمبلی لائن یہاں پہ ہوگی, پہلے تو ابھی بیٹری کی اسمبلی لائنس لگیں گی, اس کے بعد پھر نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ دیٹ از سیل مینوفیکچرنگ. دو وہ کافی کمپلیکیٹڈ اور کافی ایکسپینسو پروجیکٹس ہیں, لیکن وہ بھی نیکسٹ اسٹیپ میں آئیں گے. جب آپ اسمبلی یہاں پہ اسٹارٹ کر دیں گے تو پھر ظاہری بات ہے پھر آپ وہ بھی کرنا شروع کریں گے, سیل مینوفیکچرنگ بھی کرنا شروع کر دیں گے یہاں پہ. تو جو گورنمنٹ ہے وہ اس کی طرف کافی اچھا انیشیٹو لے رہی ہے, تاکہ جو لوگ ہیں جو کہ انڈسٹریسٹ ہیں وہ اس طرف اب آئیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پاکستان میں بنے گی تو کیا سستی ہوگی, یا اسٹل یہ ایک کوشچن ہے, بیکاز دیکھیں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزوں میں ہم کہتے ہیں اوکے فائن چائنا سے امپورٹ کر لیتے ہیں, ہمیں سستا پڑتا ہے. آئی مین یہ سب باتیں سامنے ہوتی ہیں, کیا فرق پڑے گا اس کی کاسٹ میں؟ جی بالکل پڑے گا. دیکھیے جب ہم اس طرح کی انیشیٹو لیتے ہیں تو فور اسٹارٹ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ہم چائنا سے تھوڑا, چائنا کام کرتا ہے والیوم کے اوپر, ایسے ہی ہے, چائنا کے پاس والیوم بہت بڑا ہے. پاکستان ایک بہت چھوٹی سی مارکیٹ ہے یہاں پہ, جو بھی دوسرا یہ کہ ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے, ہم انڈیا کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے, ہم افغانستان کو ایلیگلی ایکسپورٹ نہیں کر سکتے, ابھی ہم ایران کو بھی ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. تو ہمارے لیے یہ تھوڑے سے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ جب لوکلائزیشن ہوتی ہے تو پھر ہم ایکسپورٹ نہیں کر پاتے اس کو چیز کو. بٹ جو ہم یہ بھی پالیسی لے کے آ رہے ہیں اس میں تقریباً 40 to 48% اس ٹائم بیٹری کے اوپر ڈیوٹیز اینڈ ٹیکس لگتا ہے, جو کہ چائنا سے آتی ہے. مطلب 2 لاکھ کی اگر ایک بیٹری ہے تو وہ 1.25 لاکھ کی ہونی چاہیے. تو جو پاکستان میں مینوفیکچرنگ ہوگی تو وہ 1.25 سے 1.5 لاکھ کے اندر اس میں کاسٹ آ جائے گی. تو اگر آپ کے گھر پہ ایک چھوٹی سی بیٹری لگتی ہے, لیتھیم آئن بیٹری کی بات کر رہا ہوں میں, دیٹ از اراؤنڈ 2 لاکھ اور 210 اور 215 یا سم تھنگ لائک, تو وہ آپ کو 1.25 لاکھ کی ملنا شروع ہو جائے گی. تقریباً ہاف کے قریب, تقریباً ہاف کی قریب, کیونکہ 40 to 48% اس میں ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسیز ہیں. وہ جو گورنمنٹ ابھی پالیسی لے کے آ رہی ہے اس میں وہ ختم کر رہی ہے چیزوں کو, کیونکہ جو سیل امپورٹ ہوگا اس پہ ڈیوٹی نہیں ہوگی, جو BMS امپورٹ ہوگا اس پہ ڈیوٹی نہیں ہوگی, جو کیبلز امپورٹ ہوں گی اس پہ ڈیوٹی نہیں ہوگی. اور وہ لیکن اس کو بھی 2 یا 3 سال کے بعد اس پہ ڈیوٹیز ٹیکسز لگنا شروع ہو جائیں گے, تاکہ ان چیزوں کی بھی لوکلائزیشن اسٹارٹ ہو جائے پاکستان میں. آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ. انڈسٹری کو کس طرح سے یہ پروموٹ کرے گا, کیسے امپاور کرے گا؟ جی ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو ہم ٹریڈ مافیا ہے نا, جو ہم کہتے ہیں ٹریڈنگ ہوتی ہے, جو ہم چائنا سے منگوا لیتے ہیں اور وہ چیز بیچتے رہتے ہیں, تو یہ ہمارے جو انڈسٹری کو بہت افیکٹ کیا. پچھلے 10 سے 20 سال میں ہم نے ہر چیز چائنا سے منگواتے رہے اور ہم نے اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ نہیں ہونے دیا. اس طرح جو آپ باقی ملک دیکھیں گے, انڈیا دیکھیں گے, بنگلہ دیش دیکھیں گے, جاپان دیکھیں گے, یا آپ یورپ دیکھیں گے, ان سب نے اپنی جو لوکل مینوفیکچرنگ ہے ان کو انسینٹیو دیا, اور جو چائنا سے چیز آتی ہے اس پہ ٹیرف لگایا گیا. تو ہم نے پاکستان میں کافی چیزوں میں یہ کام نہیں کیا, جس کی وجہ سے ہم ٹریڈ مافیا کے اندر ہی چلتے رہے, اور یہاں پہ ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ ہم مینوفیکچرنگ کریں. جو مینوفیکچررز تھے وہ بھی امپورٹ کرتے رہے, ٹریڈ کرتے رہے, اور جس کی وجہ سے آپ کو اس میں اس وقت فائدہ نظر آ رہا تھا. شارٹ ٹائم فائدہ ہوتا ہے, شارٹ ٹائم تھا آف کورس, بالکل شارٹ ٹائم فائدہ ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی ایک انڈسٹری آپ نہیں بناتے تو اس کے بعد پھر باقی جو ریس ہے وہ بھی آپ پیچھے رہتے جاتے ہیں. تو اس ٹائم اگر یہ پالیسی آتی ہے تو تقریباً 30 to 35 جو اسمبلی لائن کے جو انویسٹرز ہیں وہ پاکستان میں آلریڈی آ چکے ہوئے ہیں, اور وہ نیکسٹ 2 منتھس کے بعد ان کا پہلا بیچ اسٹارٹ ہو جائے گا. دیٹس گریٹ. سو کیا ہم آہستہ آہستہ کلین انرجی کی طرف شفٹ ہوتے چلے جائیں گے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے.
ابھی ہم آلریڈی کافی کام جو ہے گرین انرجی کی طرف کر رہے ہیں. بے شک جو نیٹ میٹرنگ سے نیٹ بلنگ کی طرف سارا کیس گیا ہے, بٹ اسٹل جو لوگ ہیں وہ اپنا راستہ خود بناتے رہتے ہیں. ابھی بیٹریز لگا رہے ہیں, اس کے بعد کوئی اور نہیں آ جائے گی, ایجاد آ جائے گی. تو اس طرح سے یہ ہے کہ جو ہم کلین انرجی کی طرف جاتے رہیں گے, اور جو ہم بیٹریز لگا رہے ہیں دیٹ از آلسو رینیویبل انرجی. اوکے, کیونکہ دیکھیں اسناد, جب بھی کوئی اسٹیپ لیا جا رہا ہوتا ہے تو سم ہاؤ نا ایک رویہ بھی ہمارا فوراً سے کرٹیسزم سامنے آ جاتا ہے. جیسے کہ نیٹ میٹرنگ کو لے کے ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کچھ ٹائم سے بہت زیادہ کرٹیسزم ہوتا رہا ہے جی, اب کہ فیزیبل نہیں رہا, ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. لیکن جو اسٹیپس دیکھیں گورنمنٹ لے رہی ہے, اسپیشلی وزارت صنعت کی ہم بات کریں, ابھی وہ اسٹیپس ہیں جو کہ ظاہر لانگ ٹرم ہے کہ اپنی بیٹریز آپ کی ہوں گی, آپ اسٹور کریں گے, کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ کو, کوئی ایشو نہیں ہوگا. تھوڑا سا اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا کہ چیزیں واقعی بہت درست سمت پہ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو. ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ پاکستان میں پالیسی شفٹ جو ہے نا وہ بہت ایبرپٹ ہوتا ہے اور بہت ٹائم سے نہیں ہوتا. جو ایشو پاکستان میں آتا ہے, جیسے جو یہ پالیسی تھی نیٹ میٹرنگ, اٹ کیم ان 2015, اور آج ہم 2026 میں ہم نے اس کو چینج کیا. مطلب ہم اسے 10-11 سال میں ہم اس کو کچھ چینج ہی نہیں کر پائے. دیٹ از دا مین ایشو. جب آپ نے اتنی لمبی ایک پالیسی آپ نے اپنی عوام کو دی ہوتی ہے تو وہ اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں, اور ایک دم جب آپ چینج کرتے ہیں تو آپ کو پھر بیک لیش آتا ہے, ریزسٹنس آتا ہے. تو وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ مین وائل اگر آہستہ آہستہ شفٹ کرتے جاتے ہیں, فیسز میں چینج آتا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر ہم 1 سے 2 سال پہلے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسا آسٹریلیا ہے, وہاں پہ جو سولر لگاتا ہے اس نے 20% آف دیٹ اماؤنٹ جو ہے اس نے سولرائزیشن کی آپ نے بیٹری بھی رکھنی ہے اس نے. تو اگر ہم پاکستان میں بھی یہ اسٹارٹ کر دیتے 1 سال پہلے 2 سال پہلے, تو آج ہمیں یہ ایشوز نہ آتے. جو لیکن شاید مجھے لگتا ہے اس ٹائم پہ اور ایشوز کوئی بھی آ سکتے ہیں, بیکاز تھوڑا سا ہمارا مائنڈ سیٹ بھی بن چکا ہے کہ کوئی بھی اگر پالیسی آتی ہے اس میں چینجز لے کے آتی ہے گورنمنٹ, تو وہ ایک سوشل میڈیا کے, ہم اس پلیٹ فارم کی بات کریں, وہاں پہ کرٹیسزم تو مسٹ ہوتا ہے. یو نیور نو کہ اب آگے 1 سال کے اندر بھی کوئی چینج آئے گا تو تب بھی کرٹیسزم پروبلی ہم دیکھ رہے ہوں گے. دیکھیں سوشل میڈیا کو ہمیں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. ابھی کل کی بات ایسی ہے کہ پچھلے 1.5 ہفتہ پہلے ایک ویلیویشن آئی تھی سولر پینلز کی. اس میں ایک بندے نے گروپ میں ڈال دیا کہ جی ویلیویشن آ گئی ہے جس کی وجہ سے 10 روپے پر واٹ پینل کی پرائس بڑھنے لگی ہے, جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہ سوشل میڈیا میں ایک چیز آتی ہے اور پھر جو وہ سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں وہ سارے اٹھا لیتے ہیں اس کو اور وہ پبلک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بیک لیش آنا شروع اور ہوتا اس ہے, ٹاپک کے ایکسپرٹ بھی بن جاتے ہیں. بالکل ایسے انالیسس لٹرلی کوئی, بیکاز ایکسپرٹس ہوتے ہیں اور آپ ان کی رائے کو لے کے اپنی رائے اس میں ایڈ ضرور کر سکتے ہیں. بٹ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اتنے ٹیکنیکل ٹاپکس ہوتے ہیں, آپ کا بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے آپ نے اس پہ ریسرچ کی ہے, بٹ وہ جتنے دھڑلے سے اور کنونسنگ ان کی پاور ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے. ہاں, کہ آپ مانے ہی مانے. ہاں مطلب ٹھیک ہے آپ کی رائے ہے, غلط صحیح کو چھوڑ دیں, وہ تھوپنا تو نہیں چاہیے. اچھا اسناد, چونکہ دیکھیں اس وقت جس سینیریو میں پوری دنیا ہے رادر, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز تیل کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہوتی ہیں اور ظاہر ہے اس پہ بڑا انحصار ہوتا ہے آپ کی معیشت کا بھی. جب ہم کلین انرجی کی طرف بڑھتے جائیں اور جو ہم بڑھ بھی رہے ہیں الحمدللہ, سو اس سے ہم ذرا ہمارا جو امپورٹ بل فار دیٹ میٹر جو آئل پہ رہے گا وہ بھی کم ہو جائے گا. یہ بھی ایک اچھا اسٹیپ ہوگا اس پہ. جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں میں تھوڑا سا ایک آپ کو ٹیکنیکل ایک چیز بتاتا چاہوں کہ جو ہم کوشش کریں گے سمجھنے کی, ٹیکنیکل ہے ناٹ مور ٹیکنیکل, جو فیوچر ہے ان پاکستان میں بھی جو بیٹریز کا ہے, بیٹریز جو ہیں وہ لوڈ شیڈنگ کے لیے اب یوز نہیں ہوں گی. بیٹریز جو ہے وہ سولر کے ساتھ بھی یوز ہوں گی, لیکن کچھ ایسے بھی کیسز ہیں جیسے آزاد کشمیر ہے. آزاد کشمیر میں جو بیٹریز ہیں وہ وداؤٹ سولر لگا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ بجلی کی قیمت کم ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ لوگ بجلی اسٹور کر رہے ہیں بیٹری میں اور اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں شام کے رات کے ٹائم پہ. اسی طرح جو بیٹریز ہیں وہ ریپلیس کریں گی جنریٹرز کو ان فیوچر میں. تو جنریٹرز جو اس ٹائم فیول لے رہے ہیں اور فیول کی جو کاسٹ ہے دا ایشو ایٹ دا مومنٹ, اور جو کہ فیوچر میں بھی رہے گا. آج یہ ہوا ہے کل کچھ اور ہو جائے گا, وی نیور نو کہ کیا آگے نیکسٹ آئے گا. تو جو بیٹریز ہیں وہ تو یہ کہ آپ کی اپنی اسٹوریج ہے جو کہ سولر اسٹورج کرتا ہے بیٹری کو, اور بیٹری کو آپ نے یوٹیلائز کر لینا ہے. بیٹری آپ کو 3 گھنٹے 4 گھنٹے 10 گھنٹے 24 گھنٹے بھی آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. دے آر کیسز کہ آپ کیسے اس کو چلائیں گے, کیسے یوز کریں گے. تو فیوچر میں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو فیول کا ایشوز آ رہے ہیں پاکستان کے اندر یا پورے خطے کے اندر, تو وہ بیٹری اس کو کافی کور کرے گی. اوکے اچھا, کمنگ ٹو سولر پینلز ناؤ, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں حسنات کہ اب ٹیکنالوجی ہے ایوالو کر رہی ہوتی ہے, اچھے سولر پینلز آتے ہیں. اب یہ مجھے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ کہ کچھ ایسی ویڈیوز بھی سامنے آتی ہیں کہ وہ بہت ہی پتلے فلمس ٹائپ ہوتی ہیں جو کہ وہ دیوار پہ چائنا پہ لگا رہا ہوتا ہے, اس سے دے آر جنریٹنگ سولر. ابھی تو ہمیں پراپر ایک پورا انفراسٹرکچر بنانا پڑتا ہے, ایک اسٹینڈ ہوتا ہے, اس کے پہ سولر پینل, ان کی واشنگ اینڈ ایوری تھنگ, پورا ایک اس کا سسٹم ہوتا ہے. سو کیا واقعی اتنی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے کہ وہ دیواروں پہ بس آیا, وہ فلم سی پیسٹ کی اور بناؤ بجلی؟ جی بالکل ترقی تو ہو رہی ہے. اوکے مطلب وہ اویلیبلٹی تو ہے, ایسا نہیں ہے کہ جو آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں یا کہیں پہ تو وہ فیک تو ہے, فیک نہیں ہے, وہ اویلیبلٹی ہے, بٹ وہ کمرشل نہیں ہے. مطلب جو آپ پوری ایک وہ اسٹرپ دیکھتے ہیں دیٹ از 80 واٹ کی, 80 واٹ کی ایک پوری وہ اسٹرپ ہے, جبکہ جو ایک پینل ہے وہ 700 واٹ کا ہوتا ہے. بہت فرق ہے.
دیر از اے ہیوج ڈفرینس. بہت فرق تو وہ کمرشل ابھی نہیں ہے اینڈ چیز جو بنی ہوئی ہے, لیکن اسی طرح آپ دیکھیں گے یوٹیوب پہ جو سوشل میڈیا ہے, ہمیں بہت سے کلائنٹس کہتے ہیں کہ جی جو رات کو چلنے والے سولر پینل ہیں وہ بھی لگا دیں. یہ تھا ایک ویڈیو آئی تھی, انہوں نے کہا جی اوکے آئی ریمبر ناؤ, ایک ویڈیو آئی جی سورج کی روشنی چاند پہ جائے گی, چاند سے سولر پینل پہ آئے گی اور وہاں سے ہم بجلی بنائیں گے. واٹ واز دیٹ؟ بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ بالکل ایسے جب آپ اس طرح کی چیز وہ ہوتے ہیں, آپ کو نا آپ کو سوشل میڈیا کا آئیڈیا ہم سے زیادہ ہے. اگر آپ کو اس طرح کی چیز لکھیں گے اوپر, ہاں, تو وہ جلدی لوگ اس کو اوپن کریں گے کہ رات کی بجلی ہے. تو اس طرح کے ایشوز ہیں جو کہ نا پاکستان میں سوشل میڈیا بہت خراب کرتا ہے مارکیٹ کو. ابھی یہ بھی ہے, ابھی بہت سے انفلوئنسرز ہیں جو کہ ان چیزوں کو لے کے چلتے ہیں کہ جو کہ فیک ہیں, غلط ہیں, لیکن وہ لوگ دیکھتے ہیں پھر ان کو. اچھا, لیکن اب ہم ویسے جس طرح ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو ایسی کچھ سال پہلے بھی بہت ساری چیزیں ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کی تھی جو ابھی ہو رہی ہیں. آئی مین ہم ابھی جب ہم سوچ رہے تھے ہم کہتے اچھا اس بارے میں بات بھی ہو رہی تھی اور ہم اس ٹائم پہ ہنس رہے تھے کہ یہ دنیا جس طرح یہ لونر پینل لانچ کرے گی آج. نہیں, میں سے بات کر رہی ہوں کہ ہم مطلب ہم یہی چیزیں سوچ رہے ہوتے تھے کہ یہ فیوچر میں آپ فیوچر کس طرح دیکھ رہے ہیں, کیا چینجز, کیا انوویشن آ سکتی ہے ود دا پیسج آف ٹائم ود ان ایئرس. دیکھیں فیوچر میں دیکھیں جو ایک انرجی جنریٹنگ آ رہی ہے, جنریشن آ رہی ہے, دیٹ از ہائیڈروجن. ہائیڈروجن سے بجلی بنانے کی آگے سے نیکسٹ جو ہے وہ اس کو کمرشلائز چیزیں ہو جائیں گی. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ چائنا کام کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر, لیکن اٹ ٹیکس ٹائم. اور اس کی فیزیبلٹی پاکستان میں کیسے بنتی ہے اس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے فیزیبل یا نہیں فیزیبل ہوتا. لیکن پاکستان میں ایٹ دا مومنٹ جو ہم نے سولرائزیشن کی ہے دیٹ از ہیوج. ہم نے 52 گیگا واٹس تو منگوا لیے ہوئے ہیں اور ابھی روز پینلز جو ہیں امپورٹ آ رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم ہر سال, اب چلیں پہلے ہم نے 1-2 سال میں 17 گیگا واٹ بھی منگوایا ہے. اب نیکسٹ جو ایئرز ہیں اس میں ہم 17 گیگا واٹ یا 15 گیگا واٹ ہی منگوائیں گے, لیکن 5-6 گیگا واٹ ہر سال پاکستان میں آتا رہے گا ان فیوچر بھی. تو جب ہم سولر کو اتنا زیادہ ہم نے جب جنریٹ کر لینا تو ہم نے اس کو اسٹور کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو ہمارے پاس ایٹ دا مومنٹ جو ہے دس از دا بیسٹ ٹیکنالوجی جو کہ بیٹری ہے, اور بیٹری کو ہم پروموٹ بھی کرنا چاہیں گے پاکستان کے اندر بھی, اور ظاہر بات ہے پوری دنیا میں اس ٹائم پروموٹ ہو رہی ہے. اوکے, کوئی پوائنٹ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہو, اور چیزیں کیسے بہتر ہو سکتی ہیں, واٹس یور انسائٹ, کیونکہ آپ ذرا ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں اس ایسوسیشن کو. بس یہ کہ ہم تھوڑا سا یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ ون ونڈو سولوشن لے کر آئے. اوکے, جو ایشوز ابھی آتے ہیں ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ایشوز ہیں جو کہ اسٹیبلٹی کے ایشوز ہیں, گرڈ کے ایشوز ہیں. ابھی پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے. آپ دیکھیں اگر آپ ڈسکو کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں, آئس کو پرائیویٹائز ہو رہی ہے, اگر آپ بجلی کے بل ہی نہیں دے رہے آئس کو تو کون خریدے گا؟ ٹھیک ہے. ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ نہیں خریدیں گے, اگر آپ جو ایک کسٹمر کی سائٹ پہ اگر آپ بات کریں کہ آپ زیرو بل آپ دے رہے ہیں, تو کل کو اگر میں آئس کو خریدتا ہوں تو میں تو آپ کا کنیکشن کاٹ دوں گا. اگر آپ مجھے بل پے نہیں کر رہے تو میں تو کنیکشن لے جاؤں گا آپ کا نا. صحیح بات ہے. تو اگر یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ آپ نے دونوں چیزوں کو دیکھنا اور ون ون سچویشن بنانی ہے. پاکستان میں جو بھی پالیسی بنتی ہے, جیسے بھی آئی پی پی ایس کی پالیسیز ہیں, آئی پی پی ایس جو تھے وہ اب 10-20 سال پہلے جب آئے تھے تو میرے خیال ہے جو بھی جس نے سائن کیے ہوں گے وہ بڑا خوش ہوا ہوگا کہ میں نے بہت بڑا ایک کام کارنامہ ہے. ظاہر ہے اس وقت اس لیے لگا چونکہ ظاہر ہے اس وقت لوڈ شیڈنگ کا ایک بڑا مسئلہ تھا. بٹ میں سمجھتا ہوں اس ٹائم وہ بھی جو ایگریمنٹس تھے وہ ون سچویشن نہیں ہوں گے. اس ٹائم وہ جو ایگریمنٹس ہوں گے وہ ٹورڈز گورنمنٹ ہوں گے, پر آج وہ بالکل اگینسٹ گورنمنٹ ہو گئے ہوئے ہیں. تو اگر آپ جب بھی جو ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں یا جو بھی پالیسی بناتی ہے گورنمنٹ, وہ ون ون سچویشن میں بنانی چاہیے. بہت اینڈس کو جو ہے وہ ون ون ہونا چاہیے. اور آئی ایم شیور کہ اس پر بات ہو رہی ہے, ڈسکشنز ہو رہی ہیں, چیزیں آگے بہت بہتری کے ساتھ جائیں گی, بیکاز ذرا نیو پالیسیز آر کمنگ ان جس پر ذرا بات بھی ہو رہی ہے. حسنا, تھینک یو ویری مچ. سینئر وائس چیئرمین پاکستان سولر ایسوسیشن ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جس طریقے سے سولر یہاں پہ امپورٹ ہو چکا ہے موجود ہے, لیکن اب بیٹریز پر کام ہو رہا ہے تاکہ ہم اس کو اسٹور کر سکیں, بیکاز اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ نے انرجی کو پروڈیوس کر لی, آپ اسے اسٹور بھی کرنا ہے فار دا یوٹیلائزیشن. اب ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے, واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. پچھلے کچھ دنوں سے اگر بات کریں سوشل میڈیا پہ ایک رپورٹ ہے جو وائرل ہے, جس میں طلاق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے وفاقی دارالحکومت یعنی اسلام آباد میں طلاق کے جو کیسز ہیں اس کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے. اچھا, کچھ فگرز جو اس رپورٹ کے مطابق ہیں وہ ناظرین کے سامنے ضرور رکھتے ہیں کہ اس سال کی اگر بات کی جائے تو اب تک 45,000 سے زائد جو ہیں وہ خلا اور مینٹیننس کے جو کیسز ہیں وہ دائر ہو چکے ہیں, اور اسلام آباد میں ہر ماہ
9,000 سے زائد نئے کیسز کا اندراج ہو رہا ہے اسلام آباد میں روزانہ کی بنیاد پہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ 300 سے زائد کیسز جو ہیں وہ فائل ہونا شروع ہو چکے ہیں، اور اس میں اوبیسلی خلا کے کیسز بھی ہیں، مینٹیننس کے کیسز بھی ہیں، کسٹڈی کے بھی ہیں، اچھا پچھلے کچھ سالوں کی اگر بات کی جائے شعیب، وہ بھی ذرا سامنے رکھتے ہیں۔ 2023 میں 85,000، 2024 میں 91,000، 2025 میں 1 لاکھ سے زائد جو ہے وہ تعداد تجاوز یہ کر گئی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر اگر بات کی جائے تو 30 سے زائد کورٹ میرجز بھی ہونے لگی ہیں۔ سو یہ اوور آل جو سینیریو ہے یہ کافی الارمنگ ایک قسم کا ہے، یہ شاید یہ چیزیں ہو رہی تھی، رپورٹ اب ہونا شروع ہو گئی ہیں، یا اس کی وجوہات کیا ہیں، یا تھوڑا جاننے کی کوشش کریں گے؟ بالکل ایسے اس پر آج ہم بات کریں گے۔ راحیلہ بٹ صاحب نے جوائن کیا ہے، گہری نگاہ بھی رکھتی ہیں، کیسز کو دیکھتی ہیں، پریکٹس کر رہی ہیں۔ لیٹس ویلکم ہر۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میڈم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا ہم اس کو یہ سمجھیں کہ رپورٹنگ بہتر ہو گئی ہے؟ سر آپ کہہ سکتے ہیں لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے۔ اب جتنے بھی سرویز ہوتے ہیں ان سرویز میں کچھ نہ کچھ ریکارڈ فیکٹس اینڈ فگرز آ جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو اب جتنا گلوبل چینج آ رہا ہے نا، گلوبلائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو ہمارا اس کا پازیٹیو اینڈ نیگیٹو امپیکٹ ہماری سوسائٹی پہ اسپیشلی سب کانٹیننٹ میں بہت زیادہ ہے۔ تو اب اس کا اثر نو ڈاؤٹ ہمارے سٹیز میں زیادہ ہے، ولیجز میں ابھی بھی کمپیریٹیولی اگر آپ دیکھتے ہیں نا تو ایک سیٹ اپ تھوڑا ڈفرینٹ ہے، تو وہاں پہ اس کا امپیکٹ کم ہے، لیکن سٹیز میں اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے سر۔ اچھا، میں اس میں ایک اور چیز دیکھ رہا تھا کہ جو خلا اور مینٹیننس کے جو کیسز ہیں اس میں زیادہ تعداد ان کی ہے جن کی پسند کی شادی تھی۔ Now we're talking about mature people جنہوں نے خود سے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ we want to get married، اور ابھی I mean there are issues. Why؟ سر اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے نا کہ ہم ریئلٹی بیسڈ بات نہیں کرتے۔ جب پسند کی شادی ہوتی ہے، پسند کی شادی میں لڑکا بھی بہت خواب دکھاتا ہے لڑکی کو، اور لڑکی بھی یہ نہیں جانتی کہ یہ جب اگر بوائے فرینڈ تھا اور ہسبینڈ ہے تو انڈرسٹینڈنگ لیول ڈفرینٹ ہوگا، بیکاز وہ سیکریفائس کر رہا ہوتا ہے جب اس پہ رسپانسبلٹی نہیں ہوتی۔ شادی کیا ہے؟ رسپانسبلٹی ہے۔ بالکل ہے۔ جب رسپانسبلٹی ہے تو لڑکی کو بھی یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ وہ جو نئے سیٹ اپ میں جا رہی ہے اس کی شادی ایک ہسبینڈ سے، ایک مرد سے نہیں ہو رہی، پوری فیملی اس میں انوالو ہو رہی ہے۔ اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہماری جو سوشل سیٹ اپ ہے اس میں اگر بچیوں نے پسند کی شادی کی ہے تو دونوں فیملیز ایڈجسٹ نہیں کرتی۔ جب فیملیز ایڈجسٹ نہیں کرتی ہیں تو اس کا امپیکٹ نو ڈاؤٹ کپل پہ پڑتا ہے، اور ان میں پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے، جو پہلے بات فینٹیسی لگتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، جب وہ اس کو آپ ریئلٹی میں جا کے دیکھتے ہیں، ریئلٹی بیسڈ جب اس کو چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر وہ ٹالریٹ نہیں کر پاتی، وہ خاتون انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتی کہ کل 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے پہلے تو یہ میری ہر بات مانتا تھا، اب اس کی بات میں اس کی فیملی آ رہی ہے، اس کی مدر آ رہی ہے، اس کی سسٹر آ رہی ہے، اس کے بھائی آ رہے ہیں، اس کے فادر آ رہے ہیں، تو وہ یہ کبھی نہیں سوچتی کہ ایک وہ بھی تو سیٹ اپ میں سے آئی ہے نا۔ اگر جس سیٹ اپ میں سے وہ آئی ہے اس سیٹ اپ میں سے اس کی بھی فیملی تھی، اس کے بہن بھائی تھے، اب لڑکے نے اس سے شادی کی، ایک نئے سیٹ اپ میں وہ آ گئی۔ جب میرے پاس لوگ آتے ہیں تو میں ایک چیز ان کو بڑی کلیئرلی کہتی ہوتی ہوں، میں کہتی ہوں آپ ایک نیا پیئر آف شوز لیتے ہو نا، سم ٹائم وہ ایڈجسٹ نہیں ہوتا۔ صحیح بات ہے۔ جب وہ ایڈجسٹ نہیں ہوتا تو آپ اس کو فوراً ہی پھینک دیتے، آپ اس کو سیٹ کرنے کی ٹرائی کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ ایزی ہونے کی ٹرائی کرتے ہیں۔ یہی ہمارا سوشل سیٹ اپ بھی ہے۔ ایک بچی فیملی شادی کر کے جب نئی گھر میں جاتی ہے، اور اسپیشلی وہ لو میرج ہے، اس میں گھر والوں کا، ہمارا جو ایسٹرن سوسائٹی ہے نا، اس میں یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ بچی کتنی میچور ہے، یہ چیز میٹر کرتی کہ ہمارے مائنڈ سیٹ ایک ایسا ہے کہ لڑکی پسند کرنی چاہیے لڑکی کے گھر والوں، لڑکے کے گھر والوں کو۔ اگر لڑکے نے خود کر لی تو اس میں لڑکے کا کہیں قصور نہیں سمجھا جائے گا، سب سے زیادہ الزام آئے گا کہ لڑکی نے پھنسایا ہوگا، جو بڑا غلط جملہ ہے جو بولا جاتا ہے، اور یہ لڑکی کی سیلف ریسپیکٹ کو اس سے ڈیمیج کیا جاتا ہے، اور یہی جملہ بار بار جب لڑکی کو سننے کو ملتا ہے۔ بات کی ایون شادی کے کئی سال بعد بھی بار بار یہ سوال ہوتا ہے، اچھا کیا آپ کی پسند کی شادی تھی؟ I mean why are you even asking this question؟ دیکھیں نا، آپ اس کو گناہ سمجھ رہے ہیں، یہ گناہ نہیں ہے، ہمارے اللہ نے، ہمارے نبی نے ہمیں یہ رائٹ دیا ہے کہ پوچھو، مرضی سے پوچھو، لیکن ہم کیونکہ سب کانٹیننٹ میں رہے نا تو ہمارا زیادہ انٹریکشن رہا غیر مسلموں سے، وہاں پہ تھوڑا ڈفرینٹ تھا، میرج سیٹ اپ ڈفرینٹ تھا، تو ہم ان سے آلدو ہمیں ان سے علیحدہ ہوئے ہوئے صدیاں ہو گئی، لیکن ہمارے کیونکہ جو فور فادرز ہیں ان کے ہم ٹریول کیسے کرتے ہیں، ہمارے مائنڈ سیٹ، ہمارے دادا نے یہ بات کی، ہمارے باپ نے یہ بات کی، اب بیٹا کہتا ہے کہ جی میں یہ کروں گا، تو وہیں ایک میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی، ایک میل اورینٹڈ سوسائٹی جس میں فیمیل کو اب ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے۔
एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि अब थोड़ी सी एजुकेशन की तरफ इम्पोर्टेंस दी जा रही है, लड़की इंडिपेंडेंट हो रही है, उसको पता है गलत क्या है और सही क्या है। प्लस और नेगेटिव जो है ना वो इकट्ठे हो रहे हैं, तो थोड़ा सा शायद अगले आप 10-15 सालों में इस सिनेरियो में चेंज देखेंगे। लड़कियां खुद भी एम्पावर हो रही हैं। अब ये भी एक अच्छी चीज़ मैं इस वजह से कहूँगी, नापसंदीदा अमल ज़रूर है, बट हमने पहले देखा है कि डोमेस्टिक वायलेंस के एक्सट्रीम केसेस में भी ख़वातीन को सपोर्ट नहीं किया जा रहा होता था कि वो अलहदगी इख्तियार कर लें। बट अब ये है कि अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से इट्स गुड कि अगर एक्सट्रीम केसेस इस तरह के होते हैं तो ये एक ऑप्शन रखी गई है और वो उस ऑप्शन को अवेल करती हैं। बट क्या ये सिर्फ ख़वातीन की तरफ से ही केसेस ज़्यादा आप देख रही होती हैं, या बिकॉज़ आप बहुत डीपली केसेस को अंडरस्टैंड करती हैं ओवरऑल, या मर्दों की तरफ से भी ऐसी एक चीज़ होती है? या हम हमेशा, क्योंकि हम जब भी खुला की बात हम कर रहे होते हैं ना सोशल मीडिया पे, बाकी फैक्टर्स को नहीं देखा जाता, हम सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, या ख़ानदान में जब डिबेट्स हो रही हैं तो बस यही कहा जाता है लड़की पढ़ लिख ज़्यादा गई है, ये वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट बन चुकी है, या इस तरह के जुमले हमें सुनने को मिल रहे होते हैं। बट उसका बैकग्राउंड बड़े कम लोग समझ पा रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि लड़की की गलती नहीं हो सकती इसमें, ऐसी कि ऑब्वियसली दोनों तरफ से चीज़ एक इनिशिएट ज़रूर होती है, बट कहीं ना कहीं हम सिर्फ लड़की को ही उस सिचुएशन में ब्लेम कर रहे होते हैं। इज़ इट लाइक दैट? नहीं मैम, इसकी अगर मैं अपने आप को देखती हूँ, आई स्टार्टेड माई वर्क इन 2004 एज एन एडवोकेट। उस वक्त के सिनेरियो में आज हम 2026 में बैठे हुए हैं, इस सिनेरियो में हेल ऑफ डिफरेंस है। एजुकेशन रेट नो डाउट इन सिटीज़ तो बहुत इंप्रूव हुआ है, लड़की इंडिपेंडेंट हुई है, इस इंडिपेंडेंसी को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। देखें, अगर कहीं पे अब मेरे लिए बाज़ दफ़ा बड़ा स्ट्रेंज चीज़ होती है कि अगर लड़की की सैलरी ज़्यादा है, लड़के की सैलरी कम है, तो इस चीज़ को भी इशू बनाया जाता है, ईगो का इशू बनाया जाता है। ये नहीं कहा जा सकता कि जो फीमेल सपोर्ट अगर आ रही है तो वो एक अच्छा घर चलेगा ना, गाड़ी है, एक फैमिली, एक गाड़ी है, उसके 4 पहिए, अगर 2 पहिए पैरेलल चलेंगे तो वो बहुत अच्छी स्मूथ चलेगी। हम इस चीज़ को इनकरेज नहीं करते। जहाँ तक बात की आपने कि फीमेल की इंडिपेंडेंसी या उसकी, आप कह रहे हैं कि सोशो इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट जो हो रही है, वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो रही है, उसका क्या इम्पैक्ट है इस पर? नो डाउट एक इम्पैक्ट है। वजह यह है कि पहले लड़की बाउंड होती थी हर चीज़ के लिए अपने हस्बैंड पे या पे अपने इन लॉज पे, और वो एक आप पुराना कॉन्सेप्ट अगर आप 10-15 साल पीछे चले जाए ना तो परमिशन वाला कॉन्सेप्ट होता था। अब अगर लड़की खुद से कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन कर रही है, वो अंडरस्टैंड करती है कि जी सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, और उनके मुताबिक वो इंटेलिजेंट है, पढ़ी लिखी है, एक आकिल है, बालिग है, और उसके मुताबिक वो फैसला कर रही है, तो उसको ये नहीं देखते कि ये गुड डिसीजन है, ये देखते हैं कि ये फीमेल डिसीजन है। और जो फेमिनेंसी का एक आजकल देखें ना, हर चीज़ का प्लस और नेगेटिव है। जो औरत मार्च वगैरह आती हैं उसका इम्पैक्ट बहुत सारी जगहों पे वो पॉजिटिव भी है, लेकिन हम उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को तो देखते नहीं हैं। कोई भी कैंपेन अगर आती है, हम किसी स्पेसिफिक कैंपेन को तो टारगेट वैसे भी नहीं कर रहे, बट हम ओवरऑल जब भी बात कर रहे होते हैं कि जब भी कोई भी कैंपेन स्टार्ट होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसकी पॉजिटिविटी को नहीं देखते, हम उसकी डार्क एस्पेक्ट को सामने रखते हैं। तो जो आपने बात की कि फीमेल ही की वजह से क्या ये सारे इश्यूज आ रहे हैं, नहीं। आजकल के माशरे में लिटरली बहुत सारी जगहों पे जब मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस बना था तो उस वक्त ये कहा गया था कि ये वो लॉ है जो कि शायद बहुत ज़्यादा इनकरेज करेगा हमारे सोशल सेटअप को अपराइज करने में। इसमें अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है आज भी, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी लेजिस्लेचर उसको इग्नोर कर रही है, और उसका इम्पैक्ट हमारे सोशल सर्कल पे पड़ रहा है, सोशल सेटअप पे पड़ रहा है। हमारा इवन जो हमारा ख़ानदानी निज़ाम है वो बड़ा मुतासिर हो रहा है इस लॉ की वजह से, क्योंकि वजह क्या है कि कहीं ना कहीं मेल भी पिस रहा है इसमें। आप ये देखें कि आप अगर जैसे आजकल महंगाई है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा खुला की या तलाक की वजह फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। 90% अगर आप देखेंगे ना तो उसमें कहीं ना कहीं मेंटेनेंस इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं इररिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व है, और वो इररिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसका ब्लेम मेल को नहीं कर सकते। वजह यह कि मेल ने इसी सर्कल में चलना है ना, इसी सेटअप में जितनी उसकी सैलरी है उसने उसके मुताबिक चलना है। लेकिन क्योंकि हम अब ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से हर तरफ जब आप देखते हैं कि जी मुकाबलाबाजी है, जब मुकाबलाबाजी है उस मुकाबलेबाजी में सबसे ज़्यादा जो पिस रहा है वो मर्द पिस रहा है, और उसकी वजह से अब वो compete करने की कोशिश करता है, वो अपनी वाइफ को खुश नहीं रखता, और वाइफ एंड ऑफ दैट यही कहती है कि मेरी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही,
اور ان بیسک نیڈس پوری نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے ایشوز, آپ وہ ایک پتھر ہے نا, اس پہ بھی پانی پڑتا رہتا ہے, تو اینڈ آف دا ڈے اس میں کہیں نہ کہیں سوراخ ہو جاتا ہے. تو پھر وہ وومن بھی جو ہے وہ بھی ایک اس میں سہ کے ایک چیز کو سہ کے وہ پھر اینڈ آف دا ڈے بہت آخر میں جا کے خلا کا ڈیسیجن ایزی ڈیسیجن نہیں ہوتا فار وومن. ہمارے سیٹ اپ میں بالکل ایزی ڈیسیجن نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ پہلے اس کو خود کو سیٹسفائی کرنا پڑتا ہے. اللہ پاک نے ہمیں رائٹس دیا, اللہ پاک نے کہا کہ ناپسندیدہ ترین عمل ہے لیکن جائز ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ کسی زبردستی کے بندھن میں, بعض تو ایسا ہے کہ آپ کی مینٹل کیپیبلٹی نہیں ہے, کمپیٹیبلٹی نہیں ہے, کمفرٹیبل نہیں ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایشوز ہو رہے ہیں. اور ایک چیز جو میں نے آج کل اپنے کیسز میں دیکھی ہے وہ ہے سائیکولوجیکل امپیکٹ. سائیکولوجیکل ڈس آرڈر بہت زیادہ ہو رہے ہیں, وہ فیمیلز میں بھی ہیں, وہ میلز میں بھی ہیں, اور ہم اس کو پرابلم سمجھتے ہی نہیں ہیں. سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کو ہم پرابلم نہیں سمجھتے. اور ایک ہر بندہ جو ہے وہ چاہے بعض دفعہ فیمیل کی طرف سے اگر ہے تو وہ اپنے آپ کو امپوز کرنے کی کوشش کرتی ہے میل پہ, اگر میل پہ ہے تو میل اس کو امپوز کرتا ہے فیمیل پہ, اور وہ انڈرسٹینڈنگ لیول کم ہوتا ہے. جب انڈرسٹینڈنگ لیول کم ہوتا ہے تو دین ڈسپیوٹ ارائز ہوتے ہیں, اور ڈسپیوٹس کی وجہ سے آگے پھر کورٹس کا مسئلہ کھلا. اور خلا کا کیونکہ ایک چیز ایک بار بنا دیا گیا کہ جب خلا کا اگر ہم کانسیپٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ جناب حضرت زید بن ثابت سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو اس میں جو کہا گیا تھا کہ مرد نے آپ کو جو دیا ہے وہ واپس لیں, تو ہماری لاء نے کیا کہہ دیا کہ جو حق مہر ہے وہ آپ ریٹرن کریں گے اور خلا گرانٹ ہو جائے گی. اور یہ ود ان اسٹیپولیٹڈ ٹائم 6 months کا ٹائم ہے فیملی میٹرز میں, تو بعض دفعہ تو خلا 2 مہینوں میں بھی ہو جاتی ہے, 1 مہینے میں بھی ہو جاتی ہے. تو وہ ایک اگر کبھی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی نا تو اس کو ریزالو کرنے کا ٹائم نہیں ملتا. تھوڑا سا بعض دفعہ اگر ٹائم دے دیا جائے نا تو اس ٹائم میں بھی جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں, جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا اسپار آف دا مومنٹ بہت پنچ کیے ہوئے ہوتے ہیں دونوں پارٹیز کو, اگر دونوں کو تھوڑا سا ٹائم دیا جائے تو وہ اچھے بھلے ریزالو ہو سکتے ہیں. تو اب جو میڈیشن کا کانسیپٹ شروع ہو رہا ہے وہ بہت اچھا انکریجبل ہے, اور میرا خیال ہے اس سے پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا, اسپیشلی میٹریمونیل جتنے بھی کیسز ہیں, میٹریمونیل ریلیشن شپس ہیں, وہ سموتھ ہوں گے کہیں نہ کہیں, کہ ایک پڑھے لکھے لوگ, ایک ایکسپرٹ لوگ آئیں گے اور وہ آ کے کہیں نہ کہیں بات کریں گے کپل سے, ریکنسلیشن کی ان کو اسپیکٹ بتائیں گے, تو اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا انشاءاللہ. آپ ریکنسلیشن یا میڈیشن کی بات کریں, کیا یہ آپ کورٹ کی ڈائریکشن پر کوئی سیٹ اپ ہو رہا ہے؟ تھوڑا سا اس پہ پلیز بات کیجیے گا کہ کیسے یہ ہیلپ آؤٹ کرے گا. دیکھیں نا, ابھی جب بھی کوئی کیس فائل ہوتا ہے تو پہلے یہ ہوتا تھا جیسے ہی کیس فائل ہوگا ریکنسلیشن کی ایک پروویژن تھی, ٹھیک ہے, لیکن ریکنسلیشن کی پروویژن وہ کیا تھی کہ کورٹ میں آپ جاتے تھے, کورٹ میں بیٹھتے تھے, 10 منٹ بیٹھے, 20 منٹ بیٹھے کورٹ روم کے اندر. اب کورٹ روم کے اندر اس لڑکی کی فیملی بھی ہے اور لڑکے کی فیملی بھی ہے. 90% پرابلم لڑکی اور لڑکے میں خود نہیں ہوتا, فیملیز میں ہوتا ہے, اور وہ ایک دوسرے کو ایون ریکنسلیشن پروسیڈنگ میں بھی پنچ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں اب جو میڈیشن کا ایک پروسیجر انہوں نے سٹارٹ کیا, ADR کا پروسیجر سٹارٹ ہوا ہے, اس کی وجہ سے اب انڈیپینڈنٹ دونوں کی میٹنگز ہوں گی. صرف لڑکا اور لڑکی اور لڑکے کی, اور ساتھ کوئی ایکسپرٹ بیٹھے گا, جو میڈیٹر ہوگا وہ بیٹھے گا. تو اس میں اگر ان کے درمیان کوئی چھوٹی بات ہے تو اس کو ریزالو کرنے میں بہت مثبت کردار یہ میڈیشن ادا کرے گی, اور میرا خیال ہے اگلے 2-4 سالوں میں اس کا امپیکٹ آنا شروع ہو جائے گا. اور فیملی امپورٹنٹ سٹیپ ہے یہ تو. یس, اور ہمارے ایک آنریبل جسٹس صاحب ہیں, وہ اس میں بڑا وائٹل رول پلے کر رہے ہیں, جسٹس جواد حسن صاحب. انہوں نے اس پہ بہت ورک کیا, اور جب یہ اس میں ساری امینڈمنٹس آئیں اور کورٹس میں ایون انڈیپینڈنٹ کورس سٹارٹ ہوئی ہیں میڈیشن کے لیے, اور بہت سارے ریفریشمنٹ کورسز کروائے جا رہے ہیں, بہت ساری اویئرنیس دی جا رہی ہے, تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اپنے ڈسپیوٹ جو ہیں وہ کورٹ میں بھی اگر آپ چلے گئے تو وہاں پہ بھی آپ کے پاس یہ چانس ہے کہ آپ اس کو ریزالو کرو تھرو ٹاک. آپ بیٹھیں تو صحیح, بالکل بہت ساری چیزیں بات کرنے سے ریزالو ہو جاتی ہیں. ہر چیز کا حل ایکسٹریم نہیں ہے, آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ کچھ چیزوں کو کریں گے نا. دیکھیں, جب آپ اگر ہمارا ایک مسلم فیملی لاس کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ لا ہے, ریزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939, اس میں جب ریزولوشن کی بات ہوتی تھی نا تو اس میں کوئی آلموسٹ کوئی 15-16 انہوں نے پوائنٹس دیے ہوئے تھے کہ ان گراؤنڈ پہ فیمیل جو ہے وہ میریج ڈیزالو کروا سکتی ہے. اور اس میں یہ بھی تھا کہ ایون وہ یہ کر سکتے تھے کہ اس میں آپ کو سرنڈر نہیں کرنا پڑتا ڈاور, جیسے کہ مسلم فیملی لاس آرڈیننس کے تحت اگر آپ 10(4) میں یا اب 10(5) اور 10(6) آیا اس کے تحت آپ جب جاتے ہیں تو اس میں آپ کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے, لیکن ریزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ سیکشن 2 کے تحت آپ کو سرنڈر نہیں کرنا پڑتا. لیکن اس کا پازیٹیو امپیکٹ جو مجھے لگتا تھا بینگ پریکٹیشنر وہ یہ تھا کہ اس میں کیونکہ ایویڈنس ریکارڈ ہوتی تھی, جو بھی آپ گراؤنڈ لیتے تھے اس میں ایویڈنس ریکارڈ ہوتی تھی, تھوڑا ٹائم لگتا تھا. اس ٹائم لگنے میں دونوں پارٹیز کا غصہ کم ہو جاتا تھا, اور درمیان میں ہی کہیں نہ کہیں
पैचअप हो जाता था तो वो केसेस की रेशो कम थी। लेकिन खुला का प्रोविजन जो कि उसके जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट हैं, तो उसकी पॉजिटिविटी को हमारी विद ड्यू रिस्पेक्ट बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने कहा ना लेजिस्लेशन में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। 1961 का लॉ है, उसमें जो अमेंडमेंट्स आती हैं ना वो सोसाइटी के और जो जैसे इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है या एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है या आपके सोशल सेटअप्स चेंज हो रहे हैं ना, उसको सामने रख के वो अमेंडमेंट्स नहीं की जाती। तो दैट्स वाई वो अभी ये कहे ना कि हम पाकिस्तान में बहुत सारे लॉ जो हैं वो बहुत पुराने यूज़ कर रहे हैं, उसको अमेंड होने की ज़रूरत हाँ अमेंड होने की ज़रूरत है, और वो भी प्रेजेंट सिनेरियो के मुताबिक। अच्छा, चूँकि देखिए जैसा सबीर ने भी आपसे कहा ना, आपने बहुत डीपली बहुत से केसेस को देखा होता है, अगर हम आपसे ये सवाल करें कि ऐसा कोई मशवरा जो आप देना चाहती हो उन तमाम कपल्स को कि अच्छा दिस इज़ 1 or 2 थिंग्स दैट यू शुड डू ताकि आपकी चीज़ें ख़राब ना हो, क्योंकि जब आपने केसेस देखे होंगे तो फॉर श्योर आपको उसमें बैकग्राउंड समझ आया होगा कि अच्छा यहाँ पे इन्होंने गलती कर ली, ये इन्होंने गलत कर लिया, ये ना करते तो चीज़ें इस हद तक एस्केलेट ना होती। व्हाट इज़ यू नो दैट? सबसे पहले टॉलरेंस लेवल, एक दूसरे को बर्दाश्त करें। कभी अगर मेल गुस्से में है, हस्बैंड गुस्से में है, तो औरत उस वक्त अगर थोड़े से टाइम के लिए चुप कर जाए, उसको एब्जॉर्ब कर ले, तो बहुत बड़े मसले को एस्केलेट करने से आप रुक जाते हैं। सेकेंडली जैसे मुकाबलाबाजी आ गई है, शोबाजी आ गई है, आप किसी का सर अगर सुर्ख है ना तो उसको देख के अपना दीवार को नहीं मारेंगे। सही बात। आप अपने मीन्स में रहना सीखें, जो आपके मीन्स हैं। वो एक प्रोवर्ब है ना कि अपनी चादर को देख के पाँव फैलाएं। जब ये मामलात नहीं होंगे, मेल को आप साइकोलॉजिकली एज वेल एज फाइनेंशियली उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं डालेंगे, तो मामलात बहुत एमिकेबली हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बेडरूम के मामलात हैं ना, उनको बेडरूम तक रखें। जब भी बात थर्ड पर्सन तक पहुंचती है तो बात में एक बात आपने आप छोटी सी एग्जांपल लेते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ ने किसी बात पर डिस्कस किया, आप ड्रेस पे डिस्कस कर लिया। जब वो हस्बैंड वाइफ के दरमियान बात है ना तो इट्स क्वाइट नॉर्मल। लेकिन अगर वही बात बाहर घर में आके हस्बैंड की सिस्टर को पता चलती है या हस्बैंड की मदर को पता चलती है या वाइफ की मदर और सिस्टर को पता चलती है, तो इसको एक बहुत बड़ा पहाड़ बना लिया जाता है कि जी ऑब्जेक्शन किया उसने, उसके कपड़ों पे ऑब्जेक्शन किया। तो लिहाजा आपको अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करने की ज़रूरत है। थर्डली, आपका जो सोशल मीडिया है ये बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहा है हमारी फैमिली को डिस्टर्ब करने में। सोशल मीडिया हमारे टीचर कहा करते थे व्हेन वी वर यंग, तो वो कहते थे कि देखें जो आप स्क्रीन पे देखते हैं ना वो रियल लाइफ में नहीं है, तो रियल लाइफ उससे डिफरेंट है। अब लोगों ने क्या किया है, सोशल मीडिया को अपनी पर्सनल लाइफ पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। रियल समझ लिया है। यस, दैट इज सोशल। सोशल को आप सोशल मीडिया ही देखें, उसको एंटरटेनमेंट ही देखें, उसको आप अपनी लाइफ पे इंप्लीमेंट नहीं करें। देखें जो चीज़ चमकदार है ना, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, तो जो चीज़ जितनी खूबसूरत लग रही है वो रियल में इतनी खूबसूरत नहीं है। जो मीडिया पे अच्छी लग रही है वो अगर आपके सामने आके बैठेगी तो आपको इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो हमें जेन्युइन और फेक में फ़र्क करना आना चाहिए। लड़कियां पढ़ी लिखी आ रही हैं, लड़कियां समझदार आ रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें ख़ानदान में अवेयरनेस ज़रूरी है। ख़ानदान वाले जो बुज़ुर्ग हैं उनका वाइटल रोल प्ले करना ज़रूरी है कि वो जब नई बहू लेके आए हैं तो उसको बेटी समझे। अगर अपनी बेटी को आप किसी दूसरे घर में भेजते हैं तो आप ये समझते हैं कि वो उसको शहजादी समझे, तो दूसरे के घर से आई हुई प्रिंसेस है। ऑल्सो एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो इन लॉज की तरफ से आई टोटली अंडरस्टैंड रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, हर घर का एक डेकोरम होता है। वैसे तो आई हाईली डिस्करेज जॉइंट फैमिली सिस्टम, वंस अगेन ऑडियंस ऑलरेडी नोज दिस थिंग, और यही चीज़ होती है कि यहीं पर मुदाखलत शुरू होती है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि कपल की प्राइवेसी मेंटेन नहीं होती है, मुदाखलत शुरू हो जाती है। कुछ लोग बहुत अच्छे से रह भी रहे हैं, दैट इज़ आई मीन ये बहुत अच्छी बात है, उसको भी मेंशन हमें ज़रूर करना चाहिए। बट ये जो आपने बात की ना, वो जब एक घर के अंदर इतने लोग रह रहे हैं ना, तो वो जो दो लोगों की बात है ना, वो दो लोगों की बात रहती ही नहीं है, नो मैटर व्हाट। क्योंकि आवाज़ जितनी भी होगी ना, आप इंसान हैं, आप जिस भी लहजे में बात करेंगे कहीं ना कहीं आवाज़ तो बाहर जाएगी। सो वो राय का पहाड़ और बहुत सारे मामला जो है ना वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में ख़राब होते हुए देखे भी हैं सबने। सो इफ़ यू कैन अफोर्ड तो इट्स बेटर कि एक प्राइवेसी घर के अंदर भी रहते हुए भी एक प्राइवेसी, एक आपका एक पार्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ना कि ये कि आप इस पे रख लें कि नहीं हमारे ख़ानदान टूट जाएंगे तो हम अफोर्ड भी कर सकते हैं, तो हम ऐसा ना करें। सो दैट इज़ रॉन्ग। इंपॉर्टेंट ये है कि एक प्राइवेसी दो लोगों के मेंटेन हो। एंड देन टॉलरेंस की जहाँ पे बात है ना, मुझे ये भी लगता है कि ये जो चीज़ हमेशा कही जाती है ना कि हमारी
عورت اگر اس ٹائم پہ چپ ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے. اور یہ یہ دونوں کے لیے ہے. یہ دونوں کے لیے ہمیں اس اسٹیٹمنٹ کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے, کہ کوئی ایک اگر غصے میں ہے تو دوسرا اس وقت باہر چلا جائے یا خاموشی اختیار کر لے. یہ بہت ضروری چیز ہے دونوں طرف سے, کیونکہ اگر یہی برڈن ہم عورت کے اوپر صرف ڈالتے رہیں گے اس ٹائم تو وہ چپ ہو جائے گی, بٹ وہ چیزیں پائلڈ اپ ہوں گی, فرسٹریشن جو ہے وہ پائلڈ اپ ہوگی, اور یہ فرسٹریشن جو ہے وہ پھر خلا کی طرف یا اس طرح ایکسٹریم سٹیپس کی طرف جو لے کر جاتی ہے. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم ایک بیلنس کریٹ کریں, ایک کپل کو پرائیویسی دیں. بیلنس سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ نے جتنے کیسز اب تک ویسے دیکھے ان میں کیا جو لوگ سیپریٹ رہتے ہیں ان کے زیادہ ایشوز سامنے آئے ہوئے ہیں, یا پھر جو جوائنٹ فیملیز, کیونکہ آپ نے خود بار بار مینشن کیا اس کے اندر کہ جو فیملی کی انوالومنٹ ہے, مداخلت ہے, وہ بہت زیادہ رشتے کو متاثر کرتی ہے. میم اگر آپ دیکھیں نا, یہ پچھلے 3 سے 4 سالوں میں جو سینیریو 2000 کے بعد مطلب 2020 سے 2025-26 تک جو سینیریو آیا ہے, اس میں زیادہ کیسز وہ ہیں جو انڈیپینڈنٹ رہتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ رہتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی چھوٹی سی بات ہوئی, میرے پاس ایون ایسے کیسز بھی آئے ہیں جو کہ 1 مہینہ شادی کو ہوا, لڑکی کہتی ہے ایم ناٹ گوئنگ ٹو لیو ود دس مین, میں اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہی نہیں ہوں, جبکہ وہ پہلے ریلیشن شپ میں تھے اور پسند کی شادی تھی, 4 سے 5 سال سے وہ ریلیشن شپ میں تھے. اور اس کی ریزن یہ ہے, آپ کی بات کو میں آگے بالکل سیکنڈ کروں گی ٹو سم ایکسٹینٹ, جوائنٹ فیملی سسٹم اور انڈیپینڈنٹ سسٹم کا کیا فرق ہے اور اس کو کیسے مینٹین کرنا چاہیے. تو وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ انڈیپینڈنٹ رہتے ہیں اور آپ کے اوپر کوئی لائبلٹی نہیں ہے کہ اگر آپ اپنا گھر توڑ رہے ہیں, اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں تو اس کا اثر آپ کی فیملی پہ بھی پڑے گا, کوئی پریشر نہیں ہے. اور وہ کیسز زیادہ ہیں ان پچھلے 5 سالوں میں. جہاں تک بات کی آپ نے پرائیویسی کی, تو آئی سیکنڈ یو, پرائیویسی ہونی چاہیے. گھر کے اندر رہ کے آپ انڈیپینڈنٹ رہ سکتے ہیں, کیونکہ ہم اس چیز کو بہت زیادہ بھی انکریج اس لیے نہیں کر سکتے کہ آج کی ماں کل کی ساس. اگر آج ہم اپنے پیرنٹس کو اگنور کریں گے تو کل ہم اگنور ہوں گے. اور ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ آج جو بہو ہے کل اس نے جب ساس بننا ہے, جب کل اس نے ماں بننا ہے, تو کیا وہ اپنے جو ایک اولاد کو وہ پیدا کرتی ہے, اس نے بڑا کیا, تو کیا اولاد کے بغیر وہ رہ سکتی ہے؟ بیٹا کیونکہ ہماری ایسٹرن سوسائٹی میں آپ دیکھیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ پلر ہے, بیٹا پلر ہے, بیٹی کو جبکہ دونوں برابر ہیں. اللہ پاک نے تو بلکہ عورت کو اگر دیکھے تو فضیلت ہے, جو عورت کو اسلام میں دیا گیا مقام وہ مرد کو نہیں ہے. اگر مرد جو ہے وہ قوی ہے تو عورت کیا, اس کے قدموں کے تلے جنت ہے. تو زیادہ بہترین کیا ہے؟ اب ہم نے صرف دیکھنا یہ ہے کہ جو ہماری ایجوکیشن ہے نا, اس کو ہم پازیٹیو سینس میں رکھیں. جو گھر والے ہیں, اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا اپنا نوز پوک نہیں کریں ہر معاملے میں. وہ ان کو اگر نیا کپل ہے تو اس کو تھوڑی سی پرائیویسی, اس کو تھوڑی سی اسپیس دیں. اس اسپیس کو اگر وہ دیں گے تو دین وہ دونوں گریجولی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں گے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ انڈیپینڈنٹ فرام دا ویری فرسٹ ڈے, سوری, لڑکی لڑکا اگر انڈیپینڈنٹ رہتے ہیں تو ان کے اوپر تو کوئی رسپانسبلٹی گھر کی ہوگی نہیں. گھر کو بنانے کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں گائیڈنس چاہیے. دیکھیں نا, آپ اپنی مدر کو دیکھتے ہیں, اپنی دادی کو دیکھتے ہیں, ان کی ایک کاؤنسلنگ ہوئی نا, ایک سینیریو چلا, ایک وقت آیا, کیونکہ سب سے زیادہ مسائل ہوتے ہیں پہلے 3 سے 4 سالوں میں. 3 سے 4 سال کے بعد ریلیشن شپ بڑا سموتھ ہو جاتا ہے. اگر کوئی بھی دونوں ڈیٹ ہو جاتے ہیں, یس, وہ سموتھ ہو جاتا ہے کیونکہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی سمجھ آ جاتی ہے, انڈرسٹینڈنگ لیول بہت بڑھ جاتا ہے. آپ اس کی بات کر رہے ہیں, آپ ایک وہ کہتے ہیں نا لائٹر موڈ میں, میرے پاس ایک کیس آیا ابھی, اور وہ ڈیزالو ہو رہی ہے میرج آفٹر 30 ایئرس, اور ان کے بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں. اور میں اس عورت کو سلیوٹ کرتی ہوں کہ اس نے اپنی لائف اس جہنم میں 30 سال کیسے گزارے. اور آج بھی جب اس نے اتنا بولڈ سٹیپ لیا, سوری, تو اس کو بہت ساری کرٹیسزم سہنا پڑی, جبکہ اس کے بچے, اب اس کے بچے, اس کا بیٹا اس کے ساتھ کھڑا ہے. میرے پاس اس کا بیٹا آیا تو میں نے اسے یہ کہا کہ بیٹے یہ ہے آپ کا, کیونکہ ماں نے تربیت اچھی کی نا, تو آج اس کو یہ پتا چل گیا کہ اس کا باپ اگر اس کی 30 سال کی شادی کو, اور وہ مرد آ کے کیا کرتا ہے, ود ڈیو ریسپیکٹ, میں کسی جینڈر کو یہاں پہ نہیں ڈسکس کیس کی بات کر رہی ہیں, کیس کی بات کر رہے ہیں, کہ وہ آج پلے کیا کارڈ کیا پلے کر رہا ہے,
बूढ़ा होने का, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं अब कमा नहीं सकता, लिहाजा ये औरत मुझे जो है वो जलील कर रही है, अदालतों में जलील कर रही है। लेकिन कोई उस औरत की पेन को, इवन उसकी फैमिली अंडरस्टैंड करने को तैयार नहीं है कि उसने 30 साल ये डिसीजन लेते हुए उसको 30 साल लग गए। ऐसे ही होता है कि ये भी बच्चे बड़े हो हमारी, जाएं। और ये भी इस्लामाबाद का केस है। आप ये सोचें कि ऐसे लोग भी हमारी सोसाइटी, हमारे इसी पॉश एरियाज में रहते हैं और बहुत पढ़ी लिखी फैमिली है, कोई अनपढ़ फैमिली नहीं है, और माशाल्लाह उनके 1-2 बच्चों की शादियां हो चुकी हैं। तो ये वाली बात कि कब किस में हिम्मत आ जाए, हमें जो चीज़ अवेयरनेस देने की ज़रूरत है ना, वो ये है कि एक स्पेस मेंटेन की जाए। वेरी ट्रू, ये और बड़ा ज़रूरी है, narcissist- चाहे वो फिर आप अलग रह रहे हैं, चाहे फिर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, क्योंकि इसमें बड़ा ज़रूरी है ऐड करना कि वो जो सबीन की बात है ना कि अपनी स्पेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अलग रहते हैं तो भी, साथ रहते हैं तो भी, वो जो अलग स्पेस है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो जो गाइडेंस है ना बड़ों की, दैट्स वेरी ट्रू। बड़ों की गाइडेंस साथ होती है और होनी चाहिए, और वो ट्रू गाइडेंस होनी चाहिए। वो ऐसी गाइडेंस हो कि वो दोनों के लिए हो, उस रिश्ते को बचाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। वो ना वन साइडेड नहीं होनी चाहिए। आई मस्ट ऐड हियर कि वो माएँ जो ऐसे केसेस में सिर्फ अपने बेटों को सपोर्ट करती हैं तो वो गलत होता है। आप ये देखें कि वो बेटी भी है ना इक्वली इम्पॉर्टेंट है, उस घर का हिस्सा है, तो दोनों को साथ लेकर चलना और है। डिसीजंस कुछ जो हैं वो कपल को खुद लेने दें। मैं गाइडेंस की एक अलग बात करूंगी, बट एक वो जो रूल्स लागू कर दिए जाते हैं ना कि ये होता है तो यही होगा, वक्त बदल गया है। 2026, जनरेशन बदल गई है, सोच बदल गई है। हमें इस चेंज को एक्सेप्ट करना है इन अ पॉजिटिव वे, कि बहुत ज़रूरी है कि आप डिसीजन कपल को लेने दें। उनको अपने बच्चे को किस स्कूल में दाखिल करवाना है, लेट देम डिसाइड। वो उनका बच्चा है, जिस तरह आपके बेटे पे राइट है, उसी तरीके से उस कपल का अपने बच्चों पे राइट है। गाइड जरूर करें, गाइड अपनी अपनी राय लेकिन हाँ, जरूर दें, उनको बट आप ये नहीं कि couple मेरे के खानदान के सब इस स्कूल में जाते रहें। तो अब मैं इसलिए पिन पॉइंट करी सही छोटी कह छोटी रही चीज़ें, क्योंकि ये छोटी चीज़ें मैंने एक अभी रिसेंट एग्जाम्पल देखी है राहिला साहिबा। अब उसमें वो बच्चा 5 साल का वो बच्चा हो चुका है स्कूल दाखिल करवाने के लिए, और जो सास है वो ये कह रही है कि नहीं, जो उसके भाई का, जो मेरे दूसरे बेटे का बच्चा है, वो क्योंकि 4 साल का हो गया, वो क्योंकि 5 साल की उम्र में दाखिल हुआ था, तो ये बच्चा 4 साल की उम्र में नहीं होगा, 5 में होगा, क्योंकि हमारे ख़ानदान में ये चलता आ रहा है। अब इस बात के ऊपर, अब ये देखने में हम हंस रहे हैं इस बात पे कि ये क्या बात है, लेकिन उससे उस घर में इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि वो जॉइंट फैमिली सिस्टम अब वो कपल डिसाइड कर रहा है कि मुझे सेपरेट रहना है, मुझे नहीं रहना है इसके साथ, और आपस में उनके इख्तलाफात, तो इख्तलाफात इसी तरह से शुरू होते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे, और वो फिर पाइल्ड अप होकर फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्राइवेसी रहने दें उस कपल की, एंड लेट देम डिसाइड जो वो करना चाहते हैं। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इट्स ग्रेट टू हैव यू। जिस तरीके से आज हम इस डिस्कशन को लेकर चले, सबसे जो इसमें आपका भी जो स्ट्रेस था ना, वो टॉलरेंस था, विच इज़ वेरी ट्रू। क्योंकि गैलप पाकिस्तान का सर्वे भी था, मुख्तलिफ सवाल किए गए थे, वेस्टर्नाइज कल्चर, सोशल मीडिया, दीन से दूरी एंड एवरीथिंग। जो टॉलरेंस है ना, टॉलरेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बर्दाश्त पैदा करें। हर चीज़ जो होती है ना वो वैसी नहीं होती जैसे आप सोच रहे होते हैं। प्लीज़ टाइम दें, स्पेस दें, रिस्पेक्ट का एलिमेंट रखें, थोड़ी बर्दाश्त रखें, और ये दोनों साइड पे है, ये बहुत ज़रूरी है। हम एक ब्रेक की तरफ पढ़ेंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आजकल चैटबॉट्स का दौर है जी। जिस प्लेटफॉर्म में चैटबॉट्स हैं वो वाकई बड़ा एक्सेल कर रहे हैं। कैसे यूटिलाइज़ करना है आपने एआई को, और कैसे उस एआई को बड़ा ही कंसोलिडेटेड और बड़ा ही कहना चाहिए कि फोकस्ड आपके इस प्लेटफॉर्म को लेकर, आपके इस नेचर ऑफ जॉब को लेकर, या आपके उस इदारे को लेकर जो काम कर रहे होते हैं, दे आर डूइंग अमेजिंग। आज एक ऐसे ही इनिशिएटिव से मुतालिक हम बात करेंगे। जॉबस्टा ये क्या है, किस तरीके से काम करता है? इट्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन एआई, और किस तरह से यूनिवर्सिटी को, एंटरप्रेन्योर्स को, स्टूडेंट्स को, एम्प्लॉयर्स को जोड़ता है, और कैसे इसमें मॉक्स यानी फ़र्जी इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, कैसे वो आपको गाइड करता है फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड जॉब। आज इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने इसको बनाया है वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। लेट्स वेलकम सादिया रियाज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप सादिया? अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट। सादिया, ये जॉबस्टा, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि हाउ डज़ इट वर्क, और रादर ये आइडिया कैसे कंसीव किया? मैं स्टार्टअप यहाँ से लूँगी। जब हम लोग ने सर्च किया इसके ऊपर डिटेल के अंदर, तो हमने जो सबसे ज़्यादा गैप था इस वक्त पाकिस्तान में वो ये आ रहा था कि एक स्टूडेंट जो है वो 16 ईयर्स की अपनी डिग्री करता है, बट उसको उसके रेलेवेंट उसको जॉब नहीं मिलती।
ایون آپ اس میں دیکھیں کہ 80% سے زیادہ کیسز اس وقت ہمارے پاس سامنے یہی شو آف ہو رہے ہیں کہ بچے کی ڈگری کوئی اور ہے اور وہ جاب کہیں اور کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یونیورسٹیز کی طرف بھی میں نے کافی زیادہ اس کے اوپر جب ہم لوگ نے ریسرچ کیا تو ہم نے دیکھا کہ آج کل ہماری یونیورسٹیز جو ہیں, آئی ایم ویری سوری ٹو سے, ہمارے کورسز جو ہیں, جو ہمارا ڈیٹا ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اس کے اندر اس طرح سے امپلیمنٹیشنز جو ہماری نیو جو بھی چیزیں آ رہی ہیں اس حساب سے نہیں ہیں. پھر اس کے بعد ہم انڈسٹری کی طرف جب ہم لوگ جائیں, اب انڈسٹری کو چاہیے ہوتی ہے پریکٹیکل اپروچ, لیکن ہماری جو یونیورسٹیز جو ہوتی ہیں وہ جب بچے کو ریڈی کر رہی ہوتی ہیں وہ سارا تھیوری بیسڈ کے اوپر کر رہی ہوتی ہیں. ابھی بھی ایسا ہی ہو رہا ہے؟ ابھی بھی ایسے ہی ہو رہا ہے, بہت سی جگہوں پر ابھی بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. تھوڑا بہت چینجز ہیں لیکن مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے حساب سے ابھی تک جو ہے ایسے اس کو کور اپ نہیں کیا یونیورسٹی کے گیا. ریپرزنٹیٹیو سے پوچھتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی چینج کر دیا, ہم نے یہ بھی چینج کر دیا, ہم نے انٹر ڈسپلنری کورسز متعارف کرا دیے, ٹیچنگ میتھڈ چینج کر دیا. ہاں ٹیچنگ میتھڈ چینج کر دیا. ایون میڈیا سائنسز کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں, وی ہیو آور اون اسٹوڈیو, ہم پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں, ایسا بھی کرتے ہیں, ویسا بھی کرتے ہیں. اگر وہ اس طرح سے کر رہے ہوتے تو ابھی تک ہمارے جو اسٹوڈنٹس وہاں سے جو گریجویٹ ہو کر جا رہے ہیں ان کو 1 ایئر تک تو ان کو انٹرنشپ بھی سمپل ان کو نہیں ملتی ہے. آئی مین اس کا شاید ایک وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا سعدیہ کہ چونکہ دیکھیں یونیورسٹیز بہت ساری, پاپولیشن بہت ساری, بہت سارے گریجویٹس ہوتے ہیں, اینڈ دین جاب مارکیٹ ذرا لمیٹیڈ ہے, یہ بھی ایک ایشو ہے. دیکھیں لمیٹڈ تھی لیکن ابھی ہم دیکھیں تو فیوچر سارا آپ کا اے آئی کے اوپر جا رہا ہے, آپ کی ساری ورچوئل پہ جا رہا ہے. اگر آپ باہر, اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یونیورسٹیز اگر باہر کا کسی کا بھی ایکسپوئر ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ جب ایک بچہ آپ کا 9th اسٹینڈرڈ کے اندر جب جا رہا ہوتا ہے, جب وہ اپنا کیریئر سلیکٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کے پاس پراپر اس کا ایک روڈ میپ ہوتا ہے, ایون اس کے پاس اس کے ایک تھراپسٹ بھی ہوتا ہے. ہمارے پاکستان میں تو جو ہے مطلب بچہ گریجویٹ کر کر بھی نکل رہا ہے تو اس کو یہ نہیں پتا کہ اس نے جانا کہاں ہے. فار ایگزامپل میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گی, لارجر کانٹیکسٹ میں بالکل درست بات ہے. ٹھیک ہے, میں اگر ابھی آج جیسے میں آج آپ کے پروگرام کے اندر آئی ہوں, اگر مجھے یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کتنے بجے یہاں پر آنا ہے اور میں نے آنا ہے, میں نے کیا کرنا ہے, تو میں کہاں جاتی. صحیح بات. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس ایک روڈ میپ نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر ابھی ورکنگ چل رہی ہے کیونکہ فیوچر آپ کو پتہ ہے سارا اے آئی کا, اگین وہی بات میں ریپیٹ کروں گی, اور آپ کا سوشل میڈیا ہے سارا ڈیجیٹلائز, ساری چیزیں آپ کی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتی جا رہی ہیں. اس لیے ہم نے اس طرح کے ایسے پلیٹ فارم کو جو ہے وہ لانچ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس کے اندر ہم لوگ ایک ہی روف کے نیچے انڈسٹریز کو, کورسز کو اور ٹیلنٹس کو ہم جو ہے آپس کے اندر انٹرلنک کر سکیں. جی, کیونکہ جب وہ آپس میں جب لنک ہو جائیں گی تو وہ پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ ان کی ریکروٹمنٹ بھی ہوتی جائے گی, ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ ٹرین بھی ہوتے جائیں گے. اب تھوڑا سا مزید ہم چاہیں گے الیبریٹ کیجیے گا کس طریقے سے ایک پلیٹ فارم کے اندر یہ آتے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم کس طریقے سے لوگ جو ہے وہ ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. اس کا بالکل ہم نے اس کو بالکل یوزر فرینڈلی بنایا ہوا ہے. اس کے اوپر بالکل سمپل سا پروسیجر ہے, آپ نے اس کو جانا ہے, اس کو سائن اپ کرنا ہے, اپنی جسٹ انفارمیشن لائک آپ کا ای میل ایڈریس ہے یا آپ کی کانٹیکٹ انفارمیشن دینی ہے. دا ریزن بیہائنڈ دس کہ جب آپ کے پاس وہاں پر کوئی بھی ایسی چیز اپرچونیٹی آتی ہے تو ڈائریکٹ آپ کے پاس جو ہے وہ ای میل آ جاتی ہے. جی بالکل, وہ فوراً سے جو آپ کو فلیش کرے گی. ہم نے اس کو اتنا یوزر فرینڈلی بنا دیا ہے کہ آپ کو اب جاب کے لیے, جیسے فار ایگزامپل ابھی ہم لوگ جاتے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم اپنے ہی سیکٹر کے اندر ہمیں سامنے والے بلڈنگ کے اندر ریکوائرڈ ہے, کیونکہ زیادہ تر یا تو آپ کی سی ویز جا رہی ہوتی ہیں, اتنی سی ویز کے جو ہیں وہ ایچ آر کے پاس آپ دیکھیں تھاؤزنڈس کے حساب سے جو سی ویز ہوتی ہیں, اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ان کو دیکھیں. اس وجہ سے ہمارے جو مین ٹیلنٹس ہیں ان کو کافی زیادہ پرابلمس جو ہے وہ ہوتی ہیں. اوکے, اچھا, کیونکہ سعدیہ ریسنٹلی ایک بہت اچھا پلیٹ فارم لانچ ہوا گورنمنٹ لیول, پی ایم ڈیجیٹل یوتھ ہب, ایم شیور کہ آپ نے اس کو دیکھا ہوگا, بیکاز وہاں پر بھی کچھ ایسے یونیورسٹیز, کورسز, انٹرنشپس, جابس, اس میں بہت سے پرائیویٹ پارٹنرز آ گئے, وہ بینکنگ سیکٹر کے بھی ہیں, وہ ڈفرینٹ ڈومین کے ہیں کہ, اور وہاں پہ بھی اسی طرح فلیش کرتے. تو اچھا ہے کہ اور زیادہ ایسے پلیٹ فارمز ہمارے سامنے آ رہے تھے. چونکہ اس میں آپ نے اے آئی کا ذکر بھی کیا, تو ضروری ہے سمجھوں گا کہ فار ایگزامپل کسی نے اب لاگ ان کر لیا ہے تو جو اس کے مطلب کی اپرچونیٹی ہوگی وہ فلیش کرے گی اس کی ای میل میں. بالکل ایسے. اور اس میں ابھی کتنے آپ کے یوزرز ہیں؟ اس کے اندر بھی تقریباً ہمارے 1000 کے قریب جو ہے اس وقت ایک جو ہے پائلٹ موڈ کے اوپر ہے, اور اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کے اندر جو ہے وہ سارے یوزرز اور ہماری جابس اور کورسز جو ہے وہ ساری چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں دیکھ رہا تھا کہ بڑے مزے کی چیز بھی ہے کہ مصنوعی انٹرویو, آئی مین فرضی انٹرویو, ناٹ مصنوعی, آئی ایم سوری, اٹس اے آئی ایکچولی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے آپ دیکھیں وہ فرسٹ ٹائم گیا ہے انٹرویو کے لیے, تو وہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ہی سیٹ کرنے کے اندر لگ جائے گا. ٹھیک ہے, اس میں آپ یہ سمجھیں کہ جو یہ آپ کی جو انٹرویو پریکٹسز ہوتی ہیں یا جو آپ کا اے آئی ہے,
یہ آپ کے لیے ایز اے 24/7 ایز اے کوچ ہے آپ کے لیے, جو آپ کو ساتھ ساتھ گائڈ کرتا رہتا ہے. ایٹ لیسٹ آپ کی 2 اور 3 ٹائمس جب آپ کی پریکٹس ہو جاتی ہے اسی پلیٹ فارم کے تھرو, تو جب آپ فرسٹ ٹائم جب جا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے لیے کافی ایزی ہو جاتا ہے. اور فیوچر آپ کو پتہ سارا ورچوئل ہو جائے گا. تو ہمارے بعد اس کے اندر ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم سب سے زیادہ جو کام کریں وہ ٹائم مینجمنٹ کے اوپر کریں. بیکاز آپ کہیں پر بھی چلے جائیں, آپ بڑی سے بڑی بکس پڑھ لیں, وہ سب سے زیادہ آپ کو کیا چیز سکھاتی ہیں, اکاؤنٹیبلٹی سکھاتی ہیں. اکاؤنٹیبلٹی آپ کے پاس اندر ہوگی تو جب بھی آپ کے اندر رسپانسبلٹیز آئیں گی, رسپانسبلٹیز, ٹائم مینجمنٹ, یہ وہ ساری کی پوائنٹس ہیں جو آپ کو رسپانسبل بناتے ہیں, آپ کو ایکٹیو رکھتے ہیں, اور ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ کو جو ہے اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ. ابھی تک سکسیس ریٹ کوئی سکسیس اسٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ سکسیس اسٹوری جو ہے اس وقت ہمارے پاس جتنی بھی جو کچھ یونیورسٹیز کے اندر ہمارے پاس انٹریکشنز جو ہوتے رہتے ہیں, اس میں کافی بچے جو ہے وہ ساتھ ساتھ گروم ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے ایک اور بھی ایلیمنٹ اس کے اندر ہم لوگ نے جو ہے وہ ایڈ کیا تھا, وہ یہ کیا تھا کہ جب آپ کسی نئے انوائرمنٹ میں جاتے ہیں, جیسے ایک بچہ ہے نا, وہ ایک جو ہے ابھی اسکول سے نکلا ہے یا یونیورسٹی سے نکلا ہے, وہ فرسٹ ٹائم گیا ہے کسی ایسے انوائرمنٹ کے اندر, کیونکہ جب آپ یونیورسٹی کے اندر جاتے ہیں تو آپ ہمیشہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے دوست بن جاتے ہیں, وہ بھی بننے میں ایٹ لیسٹ آپ کو 3 to 6 months, آپ کا ایک سیمسٹر اس میں لگ جاتا ہے لوگوں کے ساتھ. لیکن جب آپ کسی پلیٹ فارم کے اوپر جب آپ جا رہے ہوتے ہیں, جب آپ کو اپنے آپ کو پروف کرنا ہوتا ہے, جو آپ کا 3 months کا جو آپ کا ٹائم ہوتا ہے, آپ اسی میں اتنا زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس میں بچوں کی سب سے زیادہ اس چیز کے اوپر بھی گرومنگ ہونی ضروری ہے کہ آپ کا ڈریس کوڈ کیسا ہونا چاہیے, آپ کی کمیونیکیشن اسکلس کیسی ہونی چاہیے, آپ کی ٹیم بلڈنگ کس طرح کی ہونی چاہیے. اس کے اوپر ہمارے ڈفرینٹ کورسز ہیں جو کہ ہم لوگ ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر ہم کروا بھی رہے ہیں. آئی تھنک یہ تو بڑی گولڈن اپرچونٹی ہے ینگسٹرس کے لیے, کیونکہ اس طرح کی گائیڈنس آپ کو پرووائڈ نہیں کی جا رہی ہوتی کہ اپنے آپ کو پروفیشنلی کس طریقے سے گروم کرنا ہے. سو یہ جو اسکرولنگ میں ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ تھوڑا اس چیز کو وقت دیں اور اپنی گرومنگ پہ کام کریں. ایک اور بڑا فیکٹر سے پہلے جو آپ ذکر کر رہی تھی نا, مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ شاید یونیورسٹیز جو ہیں وہ اب اتنا کورس ورک ہوتا ہے, اتنا اوور برڈن اسٹوڈنٹس کو کر دیا جاتا ہے کہ اپنے یونیورسٹی ٹائم میں, لائک اگر بیچلرس کی ڈگری ہے 4 years کی, تو اس میں بھی اتنا ٹائم نہیں مل رہا ہوتا اسٹوڈنٹس کو کہ وہ کہیں جا کر اپرچونیٹیز کو ایکسپلور کر سکتے ہوں. لائک دیکھیں ہمارے لائک اوور آل ایجوکیشن سسٹم کے پرسپیکٹو سے بھی مڈس آ گئے, کوئز آ گئے, پریزنٹیشن آ گئی, وہ ختم ہوئی, پھر فائنلس کی تیاری شروع ہو گئی, پھر پریزنٹیشنس آ گئیں, پھر کوئز آ گئے. سو یہ جو ایک اوور آل بہت زیادہ انگیج بھی کیا ہوا ہے, مجھے لگتا ہے کہ اب جیسے دور بدل رہا ہے, پریکٹیکل ایکسپیرینس زیادہ میٹر کر رہا ہے. سو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ تھوڑا سا ٹیچرس کے پرسپیکٹو سے ٹیچنگ میتھڈ کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. یونیورسٹیز کو خود بھی تھوڑا سا اب اس طرح کے امینڈمنٹس کی مجھے لگتا ہے کہ ضرورت ہے اوور آل. اوبویسلی ضرورت ہے. آپ کو تھیوری, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو تھیوری کے اوپر ورک نہیں کرنا چاہیے, لیکن تھیوری کے ساتھ ساتھ آپ کو پریکٹیکل ورکس جو ہیں اور آپ کی جو ورک شاپس ہیں وہ لازمی ہونی چاہیے. اگر یونیورسٹی ایک چھوٹا سا یہ ایڈیشن اپنے اندر کر دے کہ بچے کو اس وقت تک ڈگری نہ دے جب تک اس کی انٹرنشپ نہ ہو جائے. یہ ہوتا ہے ویسے لاسٹ سیمسٹر میں آپ کو انٹرنشپ نہ ہو جائے, وہ لازمی کروائیں, لیکن اس میں بھی بہت ریشو بہت زیادہ کم ہوتا ہے اور ریلیونٹ ٹو دیئر سبجیکٹس. اچھا, اس میں بھی ضروری ہے کہ وہ ذرا یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے انٹرنشپ کرنی ہے, تو آپ پھر انٹرنشپ بس کہتے ہیں انٹرنشپ کرنی ہے فار دی سیک آف ڈوئنگ اٹ. ہاں, میجورٹی یہی which is the wrong attitude actually. دیکھیں وہ اگر یونیورسٹی کہہ رہی ہے تو آپ کی بہتری کے لیے کہہ رہی ہے, پلیز ڈو اٹ. یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ پراپرلی کریں, اس فیلڈ میں کریں, اس ادارے میں کریں, جہاں سے پتہ ہے آپ کو کہ اسکوپ ہے اور آپ واقعی سیکھیں گے اور آگے بڑھیں گے. انٹرنشپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے جانا ہے, چل آؤٹ کرنا ہے, آپ نے چائے پی کے واپس آ جانا ہے. میں نے دیکھا جاتے بھی نہیں ہے, وہ جی پھپھو کی کمپنی ہے یا چاچو کی کمپنی ہے یا ان کے دوست کی ہے, بس ہمیں لیٹر بنا کے دے دیں, وہ ہم نے سبمٹ کرانا ہے ڈگری. بہت غلط ہے. میجورٹی ایسی ہے, 95% سے زیادہ ریشو اس وقت ایسے ہی ہے کہ یہ ساری چیزیں فیس جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں, اور یونیورسٹی کے اوپر بھی اوبیسلی بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے, تو ان کو بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. لیکن اگین دیکھیں, آپ نے اپنی لڑائی تو خود لڑنی ہے نا, تو آپ اپنے آپ کے ساتھ ایماندار ہو جائیں. ٹھیک ہے, جب تک آپ اپنے آپ کے ساتھ ایماندار نہیں ہوں گے تو آپ نے آگے جا کے کیا پرفارم کرنا ہے. ہم کافی اسٹوڈنٹس کو جب یہاں پہ بلاتے ہیں شعیب, تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا وہ بنا رہے ہیں, پروجیکٹس بنا رہے ہیں, پائلٹ پروجیکٹس ہم دیکھ رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی اوور آل بھی وہ کافی ایکسل کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بات ہے کہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو پھر باقی دوسرے بچے کیوں نہیں کر سکتے. میں نے کہا نا, اپنے آپ کے ساتھ ایماندار ہو جائیں, کیونکہ اپنی لڑائی آپ نے خود لڑنی ہے, اپنی ایفرٹس آپ نے خود کرنی ہے, اور وہی لوگ سکسیزفل ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں لوگ بالکل زیرو پر ہیں. بہت سے میں نے ایسے بچوں کو دیکھا ہے جو بہت بیکورڈ علاقے سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور آج دیکھیں وہ کہاں سے کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں.
ایسا ہی ہے. اور سادیہ جتنے لوگ ہم نے دیکھے نا کہ جو کہیں سے کہیں پہنچے, اس میں ایک چیز بڑی کامن تھی, وہ کنسسٹنسی اور ہارڈ ورک ہے اور پریکٹیکلٹی بھی. ایبسلیوٹلی ہمارے یہاں وہ سبین نے بات نہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ, کیونکہ بہت سی کالز آتی ہیں ہمیں بھی نا کہ وہ جی بس کروا دیں. بچہ خود ٹیپ نہیں کر رہا, بچہ خود ادارے کو اپروچ نہیں کر رہا, ان پرسن بھی نہیں کر رہا, ای میل بھی نہیں کر رہا. کیوں؟ اس کو یہ فیڈ کر دیا گیا ہے کال کرواؤ گے تو کام ہوگا. اب یہ بھی غلط ایٹیٹیوڈ ہے. یہ ٹیپ کریں, خود ایکسپلور کریں, ڈھونڈیں, جائیں. یہ بڑا ضروری ہے. ڈفرینٹ اداروں میں جانا, ملنا, ایچ آر سے ملنا, ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ میں جانا, اپنے اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سے ملنا, اس کو ریچ آؤٹ کرنا, کیونکہ ظاہر ہے وہ جو آپ پیشن ہے نا آپ کا, وہ آپ نے دکھانا ہے. ایک جو پروسیس ہے اس سے جب آپ گزریں گے تو آپ گرو کریں گے نا. اور دیکھیں ابھی تو چیزیں ایک ہمارا ٹائم تھا یا ہمارے سے پہلے کی جو جنریشن تھا ان کے لیے پھر بھی چیزیں مشکل تھی. اب تو آپ کے ایک ود ان سیکنڈز آپ کے سامنے ہر چیز Everybody is accessible آ now. جاتا ہے. آپ سب لیکن پھر بھی نہ کریں تو کہتے ہیں نا جس سے نہیں سدھرنا اس کے لیے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. صحیح بات ہے. لیکن جنہوں نے کرنا ہے, یہ پلیٹ فارمس بیسیکلی ان لوگوں کے لیے ہیں, جیسے گورنمنٹ کے کچھ پلیٹ فارمس بنے ہوئے ہیں لیکن ان گورنمنٹ کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں. اب جیسے میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں سی ایس ایس کی. اب اراؤنڈ 1000+ لوگ جو ہیں وہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں 600-700 کا ریشو ایسا بھی ہوتا ہے جو ایگزامس کلیئر کر دیتے ہیں, 300+ جو ہیں وہ آپ کا انٹرویو بھی کلیئر کر لیتے ہوتے ہیں. یہ میں نے جسٹ ایک چھوٹی سی ایگزامپل, جسٹ ایگزامپل, ٹھیک ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ جو سلیکشن ہوتی ہے آئی تھنک اٹس ناٹ مور دین 110 یا 115 سیٹس ہوتی ہیں, تو باقی کا کہاں پہ جائے گا؟ صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, اس نے بھی تو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہونا ہے نا. تو بیسیکلی جب جاب اسٹار جو ہے جب ڈیزائن کیا جا رہا تھا وہ اس لیے کیا جا رہا تھا کہ یہاں پر صرف آپ انشاءاللہ ان فیوچر آپ دیکھیں گے ود ان 2 ایئرس کہ صرف لاہور, اسلام آباد یا کراچی جیسے شہر نہیں, چھوٹے چھوٹے شہر کے جو بچے ہوں گے وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ ایکسپلور کر رہے ہوں گے اور وہ بھی سامنے آ رہے ہوں گے. اور اس کو آپ کس طرح سے لوگوں تک پہنچا رہی ہیں تاکہ پتہ چلے ان کے اس پلیٹ فارم کا دے شوڈ یوٹیلائز اٹ؟ ہمارے سوشل میڈیا پیجز ہیں اور اس کے اوپر ہماری مارکیٹنگ ٹیم جو ہے وہ دن رات محنت کر رہی ہے اور ہوپ فلی بہت اچھا رزلٹ جا رہا ہے. ہم جتنی بھی یونیورسٹیز ہم وزٹس کرتے ہیں یا جب ہم اسٹوڈنٹس کے سامنے جا رہے ہیں زیادہ تو آپ کی جو یوزرز ہیں وہ یونیورسٹی سے ہی آپ کو ملیں گے, گریجویٹس, لاسٹ سیمسٹرز, ان کے لیے بھی ہے یا جو ڈی ٹریکٹ ہوئے ہوئے ہیں جو جن کی ڈگری سے ریلیٹڈ ان کے پاس ریلیونٹ جابس نہیں ہیں تو وہ بھی وہاں پہ جا سکتے ہیں. اور وہاں پہ ہمارے پاس ایک کورسز کا سیکشن بھی ہے کہ وہ آپ کو وہ پرووائڈ کر دے گا وہ کورسز, جیسے فار ایگزامپل کرے گا. ہاں, جیسے ایک اسلام آباد ہے تو اسلام آباد میں آپ جس سیکٹر کے اندر رہتے ہیں آپ سے ریلیونٹ اس میں نیئرسٹ جو بھی آپ کو ایزی ایکسیسیبل ہوگا وہ آپ کے سامنے 2-3 جو ہے وہ اچھی بات ہے, کمیوٹ کرنا آسان رہے گا. یہ بہت زیادہ ایسے بچے ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس ویسے ہی نہیں ہوتے, لیکن چلیں. اور فیوچر میں ہم لوگ انٹرویو سیکشنز بھی جو ہمارے ہم اس کو بھی جو ہے بالکل جو ہے وہ آن ایئر لے جائیں گے, لائف اس طرح سے لے کر جائیں گے کہ بچے جو ہے اس کو بھی بہت ایزیلی کر سکیں. مطلب آن لائن سارا سسٹم انشاءاللہ فیوچر جو ہے 3-4 ایئرس کے بعد ساری چیزیں ورچوئل ہوتی ہیں انشاءاللہ. سادیہ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے, اٹس گریٹ ٹو ہیو یو. اور بڑا زبردست کام ماشاءاللہ آپ نے کیا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس نے اے آئی کا اچھا استعمال کیا نا اس نے اپنے لیے تو اچھا کیا, سو کیا لوگوں کے لیے ایز کریٹ کی ہے. بڑے پرسنلائز قسم کے چیٹ باٹس اینڈ اس طرح کی جو انیشیٹوز ہیں واقعی وہ بہت امپیکٹ کریٹ کریں ورلڈ وائڈ. تھینک یو ونس اگین فار جوائننگ اس ٹوڈے. اسی کے ساتھ آپ سے لیں گے اجازت. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, کچھ کہنا چاہتے ہیں, یو ہیو آور واٹس ایپ نمبر, ہمیں ضرور بتایا کریں. ہم سے جو کنیکشن آپ کا ہے وہ برقرار ہے اور ہم اس سے بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ آپ سب کا بھی. ابھی ہم آپ سے لے رہے ہیں اجازت, دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.